आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर दें अगर शोर नहीं है पीछे तो। क्योंकि मीटिंग नहीं, डिस्कशन है कुरान के ऊपर, तो सबने सबने करना है कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी जी। अच्छा। असल में मैं देख रही थी हम्म, जी जी। कि बाकी नहीं आए, तो मे भी उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होनी है। नहीं, बाकी अगर जब आएंगे तो देखेंगे, मगर ये है कि आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा आयत को, सूरह फातिहा और सूरह अल बकरा को? सूरह फातिहा की मैंने काफी तफसीर भी पढ़ी हुई है। वो डॉक्टर सार अहमद की, डॉक्टर फरहत हाशमी से। सूरह बकरा की भी पहले रुकू तक पढ़ा हुआ। सही, तो आप कुछ डिटेल कुछ डिस्कस करना चाहेंगी, शेयर करिएगा थोड़ी नॉलेज अपनी। सूरह अल फातिहा में जो मुझे सबसे अच्छी चीज जो उन आयत है, वो दो आयत है। एक या का नाबुदु व या का नस्ताइन, और जो लास्ट आयत है, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो जो लास्ट वन आयत, जो पहली मैंने आपको आयत सुनाई है, उसमें ये कि डॉक्टर सार अहमद के मुताबिक जो उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन बताई थी, वो ये थी कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो जो उन्होंने तफसीर में जो चीज बयान की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हमारी मुनाफिकत की हद कितनी ज्यादा है कि हम नमाज में खड़े होके अल्लाह के हजूर यही बात कर रहे होते हैं कि हम तेरी बंदगी करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस नमाज से फारिग होते हैं, और अगर हम अपनी डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज देखें, तो हम उसकी बंदगी का मतलब तो ये है, उसकी इबादत का मतलब तो ये है कि उसके हम अपनी लाइफ में हर चीज कौन सी है, उसके हुक्म के मुताबिक करें, उसकी पसंद के मुताबिक करें। लेकिन अगर हम देखें, तो हम अपनी नमाज के बाद जब हम अपनी डेली लाइफ में आते हैं, तो हम कोई भी काम उसके हुक्म और उसकी पसंद के मुताबिक नहीं कर रहे होते। हम हर चीज कौन सी है, वो उल्टे वे में कर रहे होते हैं। तो एक ये चीज मुझे सूरह फातिहा में बहुत मतलब जो मुझे टच की थी। और जो लास्ट आयत थी, एक वो थी कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम इनाम किया, या जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ, या जो बहके हुए। तो यहाँ पर भी उन्होंने दो पॉइंट रेज किए थे कि मगदूब का उन्होंने कहा था कि वो लोग थे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे, और दुआलीन वो लोग थे जिन्होंने जोन से है, जिनको हदायत भी आती थी, लेकिन वो उसको मानते ही नहीं थे। जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी ने दुआलीन में यहाँ पे ये बताया था कि ये वो लोग थे, जैसे अबू जहल था। उसको पता था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पैगाम ला रहे हैं, जो भी सब कुछ कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो सा ना, वो अपनी उस पर डटा रहा कि नहीं, मैं जो सा हूं ना, वो इसको नहीं मानूंगा, और मैं अपने बड़े बूढ़ों की जोन से ना उसी पे रहूंगा, दीन पर रहूंगा, मैं इसके ऊपर नहीं आऊंगा। तो ये दालीन उन लोगों के लिए कि वो गुमराह हुए, अल्लाह ने उन्हें गुमराह रखा। और इन्होंने, हफ्सा ने बहुत अच्छा बताया है, और बहुत इम्पोर्टेंट आयत है ये जो अपनी इस्लाह के लिए और सीधा रास्ता मांगने के लिए। और बहुत ज्यादा, क्योंकि सूरह फातिहा ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने बकायदा कुरान शरीफ में एक जगह पे कहा है कि उन 7 आयत को, 7 आयत ऐसी हैं जिनको आपने बार बार रिपीट करना है, यानी उसे, यानी बकायदा अल्लाह ताला ने उसे कुरान शरीफ में मेंशन कर दिया है कि ये रिवीजन में रहनी चाहिए कसरत से। और इसीलिए इस कुरान शरीफ का, इसे नमाज का मस्ट हिस्सा बनाया गया है, और स्टार्टिंग इसीलिए इसे कुरान शरीफ में भी रखा गया है कि यही आपका सही रास्ता बताने के लिए बेस्ट दुआ है, और ये आपका बेस्ट तर्ज अमल है आपकी जिंदगी का। इसमें हर आयत आयत में आपको जिंदगी, वे ऑफ लिविंग आपको बताई गई है कि आपने अपना हर काम जो है, जब अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप भी शुरू करें और आप अपने बच्चों को अगर
कहते हैं ना सही गलत की तमीज सिखाना, तो उसका सबसे बेस्ट वे, सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका नुस्खा ये है कि आप ना उन्हें बिस्मिल्लाह की पक्की आदत डाल दें, कि वो लाशऊरी तौर पे उनको ना हर काम स्टार्ट करते हुए ना उनको बिस्मिल्लाह निकले मुंह से। और जब बिस्मिल्लाह निकलेगा और गलत काम कर रहे होंगे तो कहेंगे कि ये काम करना ही नहीं सही, क्योंकि ये तो अल्लाह के नाम से मैं गलत काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्योंकि उनको बिस्मिल्लाह की इतनी आदत होगी कि वो लाशऊरी तौर पे उनके दिल से निकल रहा होगा, और जब बिस्मिल्लाह करके आप गलत काम करेंगे तो आपको होगा कि भाई ये चीज मैं अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसे एक काम वो करता है, जैसे अगर हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हम में से कोई दुकानदार है और हम बिस्मिल्लाह करके काम का आगाज करते हैं, और मगर हमारी आदत है कि हम मिलावट करते हैं, हमारी आदत है हम किसी चीज में डंडी मारते हैं। ठीक है, हम अगर बिस्मिल्लाह करके, अगर हम कोई क्लर्क हैं किसी ऑफिस में, हम जाते हैं और वहां पे जाके रिश्वत लेते हैं, और कोई भी इस तरह का काम करते हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने का काम है, कि हम वकील हैं और हम झूठ बोल रहे हैं, हम जज हैं और सही डिसीजन नहीं दे रहे, सही सही फैसला नहीं दे रहे, तो और अगर हम दर्स दे रहे हैं और कुछ बातें छुपा रहे हैं और कुछ बातें यानी अपनी मर्जी की लोगों के जहन में बात डालने की कोशिश करें, सिर्फ अपना नजरिया कायम करने के लिए कि मेरी थ्योरी को मान लिया जाए। और अब आप जबकि अब जैसे एक थ्योरी होती है हम लोगों का, होता है कि जैसे हम लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, मुझे भी होता है कि मैं कुछ जैसे नबियों की हिस्ट्री के ऊपर, जिंदगी पर मैं रिसर्च कर रही होती हूँ। तो कभी होता है कि मैं मुझे लगता है कि हाँ ये फला नबी का वाकया लग रहा है, या फला नबी, जैसे जुल्करनैन पे आजकल कर रही हूँ, तो मुझे होता है कि जुल्करनैन फला थे शायद। मैं कुछ लोगों को बता भी देती हूँ, डिस्कस भी कर लेती हूँ, मगर जब मुझे पता चलता है कि ये नहीं थे तो वो हो सकते हैं, तो ये नहीं होता कि आप अपनी बात पे कायम रह जाएं, क्योंकि वरना पे इंसल्ट हो जाएगी कि भाई हाँ भाई नहीं ऐसा नहीं था ऐसा था। तो वो चीज जो होती है ना, फिर बंदा वहां से छुपाना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम थोड़ा दे के रुक जाते हो। थोड़ा दे के रुक जाने वाले लोग तो ये वो लोग होते हैं कि जो अपने मतलब से, अपने फायदे के लिए कुछ चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं, पूरी नॉलेज देने से रुक जाते हैं, क्योंकि उससे उनकी इंसल्ट हो जाएगी, उनकी कुछ बातें झूठी साबित होंगी, और लोग कहेंगे इसने इसने तो ये बात किया था, इसकी तो अपनी बात की नफी हो रही है। हम खुद कुछ नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का है, तो उसमें ये कि सारी तारीफ अल्लाह के नाम है। जब हम ये बात समझ आए ना कि सारी तारीफ अल्लाह के नाम है, तो हम लोगों ने वो आइडियलाइज करना या कराना छोड़ देते हैं कि हमने अपनी तारीफ लेनी है, हमने फलां की तारीफ करनी है। तो वो जो आइडियलिज्म होता है ना, वो वहीं से उसकी जड़ खत्म हो जाती है। हमें अपनी तारीफ, अपनी इज्जत की परवाह करनी ही नहीं है। सारी इज्जत अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि तो अल्लाह के नाम है। अल्लाह ताला कहता है तुम अपनी पाकी के कसीदे ना पढ़ो, अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम कितने पाक हो। अल्लाह ताला तुम लोगों के दिलों के हाल भी जानता है, ठीक है ना, तुम लोगों के नफ्सियात भी जानता है, हर किसी की दिल के हाल जानता है, तो अपनी पाकी तक की तुम तारीफ ना करो। अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम अपने माँ के पेट में थे, ठीक है ना। तो सारी तारीफ, सारी सारी पाकी, सारी इज्जत अल्लाह ताला ने अलग अलग जगहों पे बताया कि ये अल्लाह की ही है, यानी जो प्योर है ना, प्योर फॉर्म, जिसमें जरा सा भी शाइबा ना हो, जो अंदर से खुफिया तौर पे भी शाइबा ना हो, वो अल्लाह ताला की है। तारीफ भी, पाकी भी, इज्जत भी, और सब चीजों का करने वाला। अगर हम एक कहते हैं ना, तुम ये तो देते हो, तुम्हें देने की तौफीक भी अल्लाह देता है, ठीक है ना। तो जो हम लोग लोगों को देते हैं और हमें उसके बदले में इज्जत मिलती है, हम अब देना क्या होता है, पैसा देना होता है, नॉलेज देना होता है, वक्त देना होता है, और कोई मदद करना होता है किसी भी मामले में, किसी भी तरह से स्ट्रगल करके, फिजिकली, मोरली, किसी भी तरह से, फाइनेंशियली। तो ये सब अल्लाह ताला कहता है कि तो देने की हिम्मत भी तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है। अगर अल्लाह ताला ने हमारा हाथ ही नहीं बनाए होते या हम लोग को माजूर बनाया होता, तो हम लोग किसी को बढ़ के किसी की मदद क्या करते। अगर अल्लाह ताला ने हमारा दिल ही फेरा हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों में रखा होता कि जिनकी हिदायत नहीं हो, तो हम लोग किस तरह से वो दूसरों को हिदायत देते। सूरह ज़ुहा में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या जब तुम गुमराह थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें राह नहीं दिखाई, जब तुम गरीब थे अल्लाह ताला ने तुम्हें गनी नहीं किया, जब तुम यतीम थे यानी तुम्हारा कोई नहीं था तो अल्लाह ताला ने तुम्हारा सहारा नहीं बना। तो तुम भी दूसरों को ना धुतकारो, ना यानी दूसरों की मदद करो, दूसरों को सीधा रास्ता दिखाओ, ना धुतकारो, नहीं अल्लाह ताला का जिक्र करो। तो अल्लाह ताला ने अलहम शरीफ में जो तारीफ की बात की है ना, तो वहां पे ये जो हम लोगों के दीन में बिद्दतें आ जाती हैं कि हम लोग बुजुर्गों को कुछ ज्यादा ही वो देने लगते हैं इज्जत, और हम उनकी हर बात पे मनोअन तस्लीम करने लगते हैं कि उन्होंने कहा है तो जी सही ही होगा। हम उनका दिल कैसे दुखाएं उनकी नफी करके, भले वो इस्लाम की बातें गलत बता रहे हो आपको। या फिर हम लोग की जो पीरी मुरीदी बहुत ज्यादा है। अब मैं कुरान का आयत शेयर करती हूँ तो आप यकीन करें, कादरी ग्रुप के ज्यादातर जो है ना,
لوگوں نے باقاعدہ قرآن کی آیات ریجیکٹ کی، جبکہ میں نے اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، صرف قرآن کی آیات تھی مختلف ٹاپکس پر۔ کیوں کیوں ریجیکٹ کی؟ کیونکہ جب انہیں لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ قرآن شریف میں اتنے آسان الفاظ میں ہدایات ہیں، تو پھر لوگ تو ان کو سننا چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن اتنا ہی لوگ سنتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کے بڑے انہیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہی ہے جو وہ بتا رہے ہیں، کسی اور سے سنیں گے تو ہم کہیں ہم نہ ہدایت نہ کھو دیں، ہمیں خود سے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں سکتے۔ تو اچھا، میری آواز میں اگر کھڑکھڑ ہو رہی ہو تو آپ لوگوں نے پلیز بتانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کنفیوز ہوتے رہے اور مجھ سے کوئی ڈسکس نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے مجھے میری آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، آپ لوگوں کو سنائی دے رہی ہے۔ کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اور جو ہے، میں اگر ڈسکنیکٹ ہو جاؤں تو آپ لوگوں نے اپنی میٹنگ کنٹینیو رکھنی ہے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، میں اپنے موبائل ہاٹ اسپاٹ پہ ہوں، ہاٹ اسپاٹ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، ڈیٹا بھی ختم ہو رہا ہے میرا۔ تو 2-4 دن لگیں گے ابھی ہمارے گھر میں نیٹ آنے میں، اس جگہ پہ اس علاقے میں نیٹ نہیں ہے، تو کوشش چل رہی ہے ہماری۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، سورہ فاتحہ جو ہے نا اتنی امپورٹنٹ ہے۔ سورہ بقرہ، اچھا سورہ بقرہ کا میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن بتا دوں۔ سورہ بقرہ کی جو زیادہ تر آیات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ہجرت مکہ یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں ہی نازل ہو گئی تھی، مگر انہیں اینڈ میں، جو سورہ بقرہ کی اینڈ کی جو آیات ہے نا ان میں ڈالا گیا ہے ٹاپک وائز۔ اور بہت سی آیات اس میں جو زیادہ تر حصہ ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد کا، اسٹارٹنگ کا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو اینڈ کے دنوں کی ہیں، جو جو اس کی ہے نا سود وغیرہ کی بھی جو آیات ہیں وہ جو ہے اینڈ کی ہیں، مگر انہیں جو ہے میرے خیال سے پہلے یا کہیں پہ بیچ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر اس میں کچھ آپ کو ایسے بھی ملیں گی کہ ان کے مکہ میں جو تھے لوگ ہجرت سے پہلے وہ ڈفرینٹ تھے، اور وہاں پہ ہماری سچویشن ڈفرینٹ تھی۔ اس وقت یہ تھا کہ اسلام کو یعنی مسلمانوں کو بہت مشکل حالات پیش تھے، کافروں کے اور مشرکوں کے اور دشمنوں کے درمیان میں بیٹھ کے تبلیغ کی جا رہی تھی، اور سننے والے اور لوگ تھے، اسلام قبول کروانا، انہیں گائیڈ کرنا، اور الگ الگ لوگوں کے دین کی ٹائپ جو تھی نا، جو ہماری جو نان مسلم تھے ان کی ٹائپ ڈفرینٹ تھی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ جب مدینہ میں تشریف یعنی جب ہجرت ہو گئی، تو اس کے بعد جو تھے نا لوگ ڈفرینٹ، یعنی وہاں پہ یہودیوں سے سامنا تھا، تو یہودیوں سے مناظرے تھے، تو اور باقی مسلمان بہت ساری کوانٹٹی میں تھے۔ اور اب یہ تھا کہ دین کس طرح سے، وے آف لیونگ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، کیونکہ پہلا جو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شاید ایک بات جو تھے، ایک دو نبی آئے تھے عرب میں، اور کیونکہ اس وقت کا جو تھا دور، وہ تقریباً 2000 سال کے اندر لوگ اپنی ساری باتیں بھول گئے تھے۔ 2000 کے قریب کا وقت تھا یہ، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ڈفرنس۔ تو لوگ جو تھے وہ ساری تعلیمات جو تھی نا وہ زیادہ تر بھول گئے تھے، شرک پہ آ گئے تھے، بتوں اور وغیرہ کی پوجا بھی شروع ہو گئی تھی ان کی۔ اس کے علاوہ یہودی اپنی موسیٰ علیہ السلام کا وقت پورا پورا بھول گئے تھے انہوں نے، کیونکہ قرآن شریف میں اور تورات میں سب میں کہا گیا ہے کہ مسلم، مگر وہ اپنا نام تک بھول چکے تھے کہ مسلمانوں نے مسلم رکھا گیا تھا ان کا نام۔ تو وہ ساری چیزیں جو تھیں نا، مگر ان کے نظریے ڈفرینٹ تھے۔ جو یہودی تھے وہ ایک خدا کو بھی مانتے ہیں، وہ کتاب کو بھی مانتے ہیں، وہ ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، وہ وحی کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی عقائد میں کچھ الگ قسم کا ایشوز تھے، اور جو عرب کے لوگ تھے ان میں کچھ لوگ بتوں کو بھی پوجتے تھے، الگ الگ قسم کی دیویوں، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ قمر میں، سورہ نجم میں، ان جگہوں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے فرشتوں کو، وہ جن کو دیوی وغیرہ مانتے ہیں، وہ تو کچھ فرشتے ہی ہیں جن کے نام انہوں نے دیویوں کے رکھ لیے، تو کچھ دیویاں انہوں نے جو ہیں وہ، جن کا ہم لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتا نا کہ کیوں رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی سر پاؤں نہیں ہے، تو انہوں نے فرشتوں کو ایک تو فیمیل بھی بنا دیتے ہیں اور اوپر سے دیویاں بھی بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے فرشتوں کو نعوذ باللہ دیوی بنا دیا، اور خدا کی بیٹیاں بنا دیا تھا، تو اس کے اوپر بھی آیات ہے کہ تم نے اپنے لیے تو بیٹے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو یہ خیر دوسری جگہوں پہ ہے، سورہ بقرہ میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز تھے۔ تو ہر جگہ کے ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کے حساب سے آیات اس حساب سے رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہی سیکوینس کی آیات نہیں ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جو ٹاپک وائز جو ہے ان کو ارینج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر زندگی گزارنے کے اصولوں کو خاص طور پہ کہا گیا ہے، کیونکہ جو ہے اس وقت الگ الگ علاقوں سے مسلمان اسلام قبول کر کے آئے تھے، تو ان کے اپنے وے آف لیونگ ڈفرینٹ تھے، ان کے عقائد ڈفرینٹ تھے، رہنے کے طریقے کار ڈفرینٹ تھے۔ تو اس حساب سے ان سب کو ایک طریقہ، جو ایک شریعت تھی، اس کے حساب سے ان کو سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر وہ جو اس کا روزوں کا جو تھا وہ بھی دوسری ہجری میں آ گیا تھا،
روزے رکھنے کا، روزوں کے ساتھ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اسی کا حصہ ہے، رمضانوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج کا آیا کہ 2 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد حج ہوتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے حج کا سسٹم بھی، جو ساری اس کی آیات بھی آئی، اس کے بھی سارے رولس ریگولیشنس آئے، تو یہ سب کچھ آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے، بہت ڈیٹیل میں آیات ہیں، اور بہت ڈیٹیل میں آپ کو وہ باتیں بتائی گئی تاکہ آپس میں کوئی اختلافات نہیں رہے، اگر صحیح طریقے سے بندہ چلے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، محرم کون ہے نامحرم کون ہے۔ تو محرم نامحرم سورہ نساء میں ہے زیادہ تر، اور باقی جگہوں پر بھی ہے، سورہ حجرات میں بھی ہے، اور سورہ احزاب میں بھی ہے۔ میں یہ کہ جو آپ کی وراثت ہے، وراثت کا بھی بہت ڈیٹیل میں آپ کو سورہ بقرہ میں آ جاتا ہے۔ تو مگر یہ آگے ہے ہمارا شروع کی جو آیات ہے نا، یہ جو ہماری پہلی 20 21 آیات ہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ پہلے انٹروڈکشن اور ڈیٹیل ہے، یہ وہ ہے جو مشرکوں اور یہودیوں اور ان لوگوں سے بات کرنے کی جو باتیں ہیں نا، کہ اور مشرک جو تھے وہ تو بالکل ہی حد سے ہٹے ہوئے تھے نا، کہ بالکل وہ تو پچھلی کتابوں کو ہی جو نہیں مانتے تھے، جو پچھلے والے تھے اہل کتاب والے۔ ایک تو اہل کتاب میں جو یہودی ہیں وہ مشرک نہیں ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، ماں وہ اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کرسچنس کو مشرک کہہ سکتے ہیں، جو ٹرینیٹی پہ آتے ہیں، تو وہ تو شرک ہو گیا۔ اور مشرک جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے لوگ تھے، مگر انہوں نے اب بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور بہت دین میں بہت ساری چیزیں لے آئی تھی، دیویاں وغیرہ، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ناموں سے کیا ہے۔ تو وہ شرک، وہ مشرک ان کو کہا گیا ہے۔ پھر یہودیوں کو یہودی کے ورڈ سے بھی کہا گیا ہے، کہ جو اپنا نام تک بھول گئے تھے، یعنی دین میں ان کا دیا ہوا نام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسلم، وہ یہود جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے ان کی نسلیں نکلی تھی، تو انہوں نے وہ نام اپنا یہودی رکھ لیا تھا۔ تو یہ ایشوز تھے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ انٹروڈکشن ہے کہ ان ٹاپکس پر ہے، اور شروع کے جو 20 21 آیات ہیں نا، وہ ان کے بارے میں ہے کہ بھئی آپ کا ہمارا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ایک تو یہ کہ اپنا ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسٹارٹنگ میں بتا دیا ہے، یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں بھی ریویل کی ہیں جو پہلے ریویل نہیں کی تھی پچھلی کتابوں میں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ پہلے تو نہیں تھا اور اب ہو گیا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی اس طرح کے ایشوز بنائے، جب قبلہ چینج کیا گیا اور جب دوسری چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پہلے تو نہیں تھا، تو اب ہم کیسے مانیں۔ تو غیب پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو، کچھ چیزوں کو کہا ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیزیں، یہ غیب کا علم ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو غیب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں بتائی گئی اور اب بتائی گئی ہیں، یعنی فرسٹ ٹائم ریویل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے غیب۔ تو کچھ چیزیں ایسی اس کے اندر آپ کو قرآن شریف میں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ آیات کے بعد بتاتا ہے کہ یہ غیب کی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ نے یہ نہیں بحث کرنے بیٹھنا کہ پچھلی کتابوں میں کیوں نہیں تھا۔ تو پچھلی کتابوں میں اس لیے نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب جا کے اسے ریویل کیا ہے، بہت سے ایسے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت آنے پہ ریویل کیے۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے کون سٹارٹ کرے گا؟ امرین، بلکہ میمونہ فیاض پہلے بتائیں، وہ آئی تھی پہلے، حفصہ ہو گئی ہیں، اب میمونہ فیاض، پھر ثنا رسول۔ میمونہ فیاض انمیوٹ کر دیں اپنا آپ کو پلیز۔ جو بھی پہلے بتانا چاہ رہا ہے وہ آن لائن آ جائے، وہ انمیوٹ کر دیں۔ السلام علیکم۔ جی جی ثنا کہیے۔ میں یہ سورہ بقرہ پہ ہم وہ کریں گے، میں نے ذرا تھوڑا لیٹ جوائن کیا نا، مجھے آواز نہیں آ رہی سورہ تھی۔ بقرہ بھی ہے اور سورہ فاتحہ بھی ہے، دونوں ملا کے جی کس حصہ 28 29 آیات بنتی ہیں۔ میں نے جی نا سورہ بقرہ کی اصل میں 7 آیات کو وہ کی ہے، اور سورہ فاتحہ کو کی ہے، تو آپ بتائیں۔ دونوں کر لیں، دونوں اسٹار بتائیں، آپ اپنا ویو بتائیں، اچھی بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو ہے نا، میں نے ڈاکٹر اسرار جو ہے ان کی تفسیر کو لیا تھا، جی جی کہ پہلی اس کی جو 3، اور اس میں یعنی کہ کچھ اپنے الفاظ، جو کچھ اپنی تھنکنگ تھی وہ بھی ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی مکمل سورت جو ہے جو نازل ہوئی ہے، وہ صرف سورہ فاتحہ ہی ہے، اور اس کی امپورٹنس میں یہ بات کہ اس کے بغیر جو ہے ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی، یہ اس کی اتنی بڑی خوبصورتی اور خوبی ہے۔ بالکل اور یہ کہ جو پہلی 3 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے حوالے سے ہیں، آخری 3 آیات اس میں جو ہیں وہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور جو مین اس کی
चौथी आयत है वो हमारा अल्लाह ताला से एक वादा है। और पहले उसमें जो आप जिक्र कर भी चुकी हैं कि जिसमें हम वो के मुकम्मल इस बात का वो करते हैं कि सारी सना सारी हम अपने आप को यानी निकाल देते हैं, हम अपने लिए कोई तारीफ का वो नहीं रखते कि हम अपने लिए हम कोई भी ऐसा अमल करेंगे हमारे दिल में हो कि हमारी कोई तारीफ होनी चाहिए। हम ये इकरार करते हैं कि सारी तारीफ सारी सना अल्लाह ताला की जात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार और मालिक है। और उसके बाद जो उसमें है कि जो है ना जो बहुत निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, उसके हवाले से वो लिखा हुआ था जो मुझे वो बड़ा वो लगा भी कि रहमान अरबी की मेरी इतनी अभी आप कह लेंगे कॉम्पिटेंसी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको सारे उसके साथ ग्रामर के हवाले से लिंक करके वो किया था कि रहमान वो हस्ती है जिसकी रहमत जो है वो ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि रहीम साथ में ला दिया गया है और उसको ये कहा गया है कि रहमत तो है ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह, लेकिन उसके अंदर दवाम भी है, यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ है। अब इसको उन्होंने एक एग्जांपल से किया था कि अगर आपके सामने किसी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है और उसका बच्चा जो है वो अकेला रह जाता है, तो आप जज्बाती होकर फैसला करते हैं कि बच्चा छोटा है और यतीम हो गया है, लावारिस हो गया है, तो मैं इसकी कफालत करूंगा या मैं इसकी परवरिश करूंगा। तो जज्बातियों के रहम के मादे के तहत आप फैसला तो कर लेते हैं कि हम इसको पालेंगे भी सही, इसकी परवरिश भी करेंगे। लेकिन क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती इंसान के अंदर, तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि आप अपने फैसले से हट जाए कि नहीं, मैंने जो फैसला किया था मेरा फैसला गलत है, कि मैं मेरे लिए ये बोझ बन गया है। वो जो रहम कुछ देर के लिए अंदर आया था, लेकिन अल्लाह ताला की जो जात है वो अपने आप को रहमान भी कह रही है और साथ ही रहीम भी कह रही है। और वो जात जो रहमान है रहीम है लेकिन दवाम के साथ है, उसकी रहमत के अंदर मुस्तकिल मिजाजी है, यानी वो जब हम पे रहमत का फैसला फरमाता है तो उसमें उस जात के ऊपर कोई तंगी कोई गिरानी नहीं होती इस बात में कि वो हमारे ऊपर जो है वो रहमत कर रहा है, यानी उसके अंदर रहमत में जोश भी है और उसकी रहमत के अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी है। फिर जो मरकजी आयत जिस पर मैं आऊंगी कि जिसमें हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरी बंदगी करते हैं और करते रहेंगे और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे। हम अल्लाह ताला के साथ एक वादा करते हैं इसके अंदर कि अल्लाह ताला हम यानी एक वादा करके कि अल्लाह ताला मैं तेरी बंदगी करता हूँ, करता रहूंगा और तुझी से मदद चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। ये फैसला कि मैं तेरी बंदगी करूंगा आसान है, लेकिन ये कि अल्लाह मैं इसको निभाना जो है वो एक मुश्किल अमल है। इसीलिए साथ ही अल्लाह ताला ने हमें मदद के लिए अल्लाह ने अपनी पनाह में आने का भी हुक्म दे दिया है कि मेरी अपनी पनाह में भी अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि मेरी पनाह में भी आ जाओ। और ये कि इसको हम इतनी बड़ी बात कर रहे होते हैं कि इसको नमाज के अंदर, और मैंने ये महसूस भी किया कि जब इस आयत को इस एंगल से लिया जाए और सोचा जाए नमाज के दौरान कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, करता रहूंगा, मदद मांगता हूँ, मदद तुझी से मदद मांगता हूँ और मांगता रहूंगा, इसके पढ़ते हुए एक खास कैफियत इंसान के अंदर आ जाती है कि हम अल्लाह ताला से एक वादा करने जा रहे हैं और हम अल्लाह ताला ही की जात के मोहताज हैं। और उसके बाद हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की जब मैं इस आयत को हिदायत पढ़ती अता हूँ ना, फरमा। अगर मैं समझ के पढ़ती हूँ, यानी जब कुरान शरीफ नमाज में, तो मैंने एक दो जी मरतबा जी किया, मेरा हाथ इतनी बुरी तरह भिंचा हुआ होता है, दूसरे हाथ के ऊपर जो रखा हुआ होता है, तो ऐसा होता है ना कि बहुत टेंशन या बहुत उसमें जो होता है कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और बहुत ज्यादा बिल्कुल। उसमें होते हैं। ये हम्म, अजीब सी कैफियत होती है। हम्म, ये वाली आयत होती है, मेरी कोशिश होती है कि जब मुझे याद आता है, कभी कभी हम फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं, बाद में याद आता है कि हमने इस बार ज्यादा गौर से नहीं पढ़ा नमाज में, मगर इस वाली हम्म। आयत को खास तौर पे पढ़े ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने इस नमाज का हक अदा कर दिया, इस आयत को अगर हम समझ के अदा कर दें। बिल्कुल। और और ना जहन एक उसकी तरफ आ जाता है कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट जो है ना, मैंने ये भी सुना था, रेफरेंस मेरे उसमें नहीं आ रहा कि बाकी जब हम पढ़ रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह ताला से एक डायरेक्ट जो है ना वो एक राब्ता वहां पर
کنیکٹ ہو جاتا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہو جاتا ہے، ہینڈ شیک ہو جاتا ہے کہ ہم مدد آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، یعنی ہم عاجزی کی بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں اور مدد ہر اللہ اینگل سے تعالیٰ. ہوتی ہے، پھر وہ مورلی بھی ہو جی جاتی ہے، فائنینشلی بھی ہو جاتی ہے، نالج کی بھی ہو جاتی ہے، ہر چیز کی نصیحت کی بالکل. بھی ہو جاتی ہے. اور باقی ہوتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی صحیح صحیح راستے پر ہیں، جیسے ہم ایک ریسرچ کر رہے ہیں، جی ہم کسی ٹاپک پہ کوئی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں لگتا ہے نا ہم 100% صحیح ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہایت بالکل آسانی سے پوچھتے رہیں، مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بس میں کہیں غلط نہ ہو جاؤں، مجھے صحیح راستے پہ رکھنا، مجھے اپنا غلام بنا کے رکھو، مجھ سے کوئی غلطی نہ بالکل ہو، میں کسی کو غلط راہ پہ لا لے جاؤں، نہ کبھی غلط راہ پہ آؤں. اس کی بہت شدت سے ہم بالکل. لوگ جب یعنی ہم اندر کبر نہیں آنا چاہیے، ہم لوگ کو ہر وقت یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنی ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ راہ پہ آنے کے بعد بھی بھٹک جائیں. تو راہ پہ آ کے بھٹک بالکل. جانا، یہ جو کبر ہے نا، کبر ہے یا کچھ اس ہوں. طرح، جیسے ہم لوگ تو یہ چیز وہ ہو جاتی ہے، بھٹکنے والوں میں ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ راہ پہ آنے کے بعد بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جتنا آگے جا رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کی جو آزمائش ہے وہ بھی اتنی سخت کرتا جاتا ہے، ان کو چھانٹتا بھی اسی طرح سے جاتا ہے جیسے شیطان ابلیس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھانٹا. تو اس کے بارے میں نے سب صحیح. پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نے پہلے جو ہے نا وہ اس کے آسمانی صحیفوں میں جو ہے پڑھ لیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورڈ پڑھا تھا، تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور بہت ٹینشن میں آ گیا کہ ایسا کون ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان رجیم کہا ہے کہ اس کی پناہ چاہتا ہوں. تو ایسا کون مردود ہوگا جو اللہ تعالیٰ جو اس طرح کا ہوگا، یعنی جو مایوس ہوگا. اور تو وہ بہت ٹینشن میں آ گیا، رویا بھی، سنا ہے ابلیس جو تھا، اور اس نے بہت ٹینشن میں رہنے لگا کہ یہ کون ہوگا جو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس سے محروم ہو جائے گا، رحمت سے محروم ہونے والا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بچو. تو اللہ تعالیٰ سے پھر اس نے سوال بھی کیا، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. ایک ہوتا ہے نا کبر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں یا میری نوکری زیادہ ہے، تو بندہ جو ہوتا ہے وہ کرسی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک پوسٹ اور اوپر چلے جاؤں، اور زیادہ بڑی پوسٹ پہ آ جاؤں، اور دوسرے سے زیادہ اپنا نام کما لوں اور عزت حاصل کر لوں، اور میں ہی میں ہوں اور میری نالج کمپلیٹ ہو گئی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو فل سمجھنے لگتا ہے نا، ہاں میری نالج کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہاں پہ جا کے بندے کو اسٹاپ بالکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دینا چھوڑ دیتا ہے اسے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح بالکل. کہہ رہی ہیں. آگے بتائیے گا. جی اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اور ہدایت کے بھی درجات ہیں. ایک ہدایت کا درجہ ہے کہ راستہ ہمیں کوئی بتاتا ہے، ایک ہدایت کا درجہ ہے کہ جس میں کوئی ہمیں راستہ بتاتا نہیں ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے. اور آخری ہدایت کا جو درجہ ہے وہ یہ کہ انگلی پکڑ کر چلانا جیسے بچوں کو چلایا جاتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے آخری لیول تک ہدایت مانگ رہے ہیں کہ خود ہمیں پکڑ کر، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمت کی، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، جن سے تو ناراض ہوا. پھر یہ میں نے سورہ فاتحہ کے لیے اتنا ہی تیار کیا تھا. نہیں، بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہاں، لگا. شکریہ، جزاک اللہ. اب الشبا آپ مجھے بتائیں، اور کیونکہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو جلدی سے اور اگر میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، اور یاد رکھیں ابھی تھوڑی دیر میں ہماری میٹنگ ڈسکنیکٹ ہوگی، آپ لوگوں نے دوبارہ سے آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آن لائن آ جانا ہے ٹھیک. آپ لوگ، وہی لنک کام کرے گا آپ لوگوں کا. اچھا الشبا اب آپ بتائیے گا. جی السلام علیکم. جی کیا میں بتاؤں، کیونکہ میں نے ابھی کلاس جوائن کی، مجھے نہیں پتا کیا پہلے کیا بات کر رہے تھے. کوئی بات نہیں کہہ رہے، وہی جو آپ لوگوں نے اسٹڈی کر کے آنا تھا، سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور سورہ بقرہ کی 20 سے 21 آیات کے بارے میں آپ مجھے پڑھا. ہاں جی، وہ میں نے پڑھی تھی سورۃ فاتحہ کے بارے میں. اب سورۃ فاتحہ کا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں جس طرح کہ کیونکہ وہ قرآن کا آغاز ہے، اس کا نام بھی فاتحہ کے شروع، بگننگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، جو بہت سے مولوی اس کو سورۃ فاتحہ کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف بتاتے ہیں. سب سے پہلے اپنا نام اللہ بتاتے ہیں، جو اس کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں. جو اس سے اپنا تعارف ہوتا ہے تو الرحمن الرحیم سے سب سے پہلے تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں رحمان بھی اور رحیم ہوں. اب قرآن مجید میں ہم سب نے یہ غور کیا ہوگا کہ ہمیشہ رحمان الرحیم، غفور الرحیم، یہ 2 لفظ ہمیشہ آتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی کسی کی تعریف بھی کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر ہمیں سے لگتا ہے کہ ایک لفظ اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کی جو بات کو مکمل کرنے کے، اس کی تعریف میں اور اضافہ کرنے کے لیے جب ہمیں محسوس ہو کہ اس کی تعریف اب مکمل ہوگی، تو اس کے لیے ہم 2 لفظ یوز کرتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کوئی گورے رنگ کا انسان دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں گورا چٹا، یعنی کہ گورے
اس کے لیے کافی نہیں تھا، ہم چٹا بھی لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ، تاکہ اس کی جو ہے نا ہم واضح کر سکیں کہ وہ بہت زیادہ وائٹ تھا۔ اسی طرح جیسے کہ اگر ہم کوئی دیکھتے ہیں دوسرے لوگ، جس طرح کے کوئی ہم لمبا آدمی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لمبا چوڑا، تو اس کے لیے ہم لمبے کا لفظ کی بجائے چوڑا بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس کی لمبائی کی جو ہم اچھے طریقے سے واضح کر سکتے ہیں کہ وہ کافی لمبا تھا، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے جس نے کبھی سے لمبا آدمی نہیں دیکھا تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تو بہت ہی لمبا چوڑا آدمی ہے۔ تو اسی طرح رحمان، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ رحیم کا استعمال کرنا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور زیادہ حفاظت کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی اسے لمبا ایک چوڑا جو ہے اہم نا وہ ڈائمینشنس میں آ جاتا ہے، ورٹیکل اور ہاریزونٹل۔ اسی طریقے سے میں نے پڑھا تھا کہ رحمان اور رحیم جو ہے ورٹیکل اور ہاریزونٹل ڈائمینشن آتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحم کی کوئی حد نہیں ہے کہ جو دیتا ہے نوازتا ہے تو چپٹ پھاڑ کے دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا۔ جو ہوتا ہے نا ورٹیکل ہاریزونٹل ہوتا ہے کہ کسی سب کو ایک جیسا، سب کے لیے ایک جیسا رحم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ صحیح ہے، کسی کو لگ رہا جی ہوتا ہے نا ہم بالکل۔ لوگوں کو کہ ایک بندہ غریب ہے یا بہت برے حال میں ہے، پتہ نہیں کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کر رہا شاید، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت بہت اچھی رکھی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ ہماری بہت شارٹ ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ایک بندے کے ساتھ ناانصافی ہو گئی اس کی، تو وہ تو اتنا معذور ہے، اتنی بری طرح ہے، اور اس کا اتنے بری زندگی اس کی رہی ہے، میں اس کی آخرت بہت اچھی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ بہت ہی بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھا ہو، فزیکل جسم تو چلا جائے گا نا ہمارا، آخرت میں تو ہمارے پاس روح ہوگی، روح بالکل پیور۔ ماشاء اللہ آپ ہو کہ آپ ہیں، الشما ہیں، سعدیہ ہیں، ہم لوگ اگر اس وقت تک بھی بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق ملی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سب سے پہلے ہے، اور ہماری پرائرٹی میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ تو ہم ایسے کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ گو تھرو ہو جائیں اور کچھ پارٹس ڈیوائڈ کر لیں، جو لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں آنے میں کہ وہ اس کی تیاری کر لیں، وہ اس پہ زیادہ بول لیں، ڈیوائڈ کر لیں ہم، تاکہ تھوڑے ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ ڈسکشن سے اور گو تھرو ہوتے جائیں چیزوں سے، پتہ ہے حصوں بہتر کو یہ ہم۔ ہوگا کہ ہاں اس کے حساب سے یہ دیکھیں کہ آپ لوگ پہلے ہی بتائیں کہ آپ کون سی کاسٹ کے اندر ہیں، آپ لوگ یعنی اسلام کی کون سی کاسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے پاس، اس کے حساب سے آپ لوگوں کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا آپ نے کس سمت کی آیت دیکھیں۔ کچھ آیات ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے بریلوی فرقے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو لینی ہوتی ہیں، جو بدعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں جو آپ نے کسی کو یعنی اہل تشیع کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو مشرکوں وغیرہ سے ڈیل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر آپ دوسرے ملک میں کہیں ہیں تو وہ آپ کو نا ان کا سیٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ کو ڈفرینٹ، جیسے آپ کہیں نا کہ ہم بانٹ لیتے ہیں کام کو، تو یہ بانٹنا ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے گروپس وغیرہ، جو فیس بک کے گروپس ہیں، یہ ہم لوگوں نے میں نے جوائن کی ہوئے الگ الگ فرقوں کے، الگ الگ مذہبوں کے، یہ بھی ہم لوگ بانٹ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھی میں اس ٹاپک کے اوپر میں گروپ کے اندر کی اسٹڈی کر کے ان لوگوں کو شیئر کرنا شروع کرتی ہوں، کانٹینٹ جو قرآن شریف میں جس اصلاح کی کانٹینٹ ہے، اور میں اس قسم کا کرتی ہوں، تو یہ چیزیں بھی ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں یہ ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں تو لوگ تو گروپ میں نہیں جوائن ہونے دیتے۔ میرا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیجول کانٹینٹ جو قرآن شریف کا ساری آیات ہوتی ہیں زندگی گزارنے کی، وہ میں شیئر کرتے رہتی ہوں بیچ بیچ میں۔ اب اگر فرقہ بندی کی آیات شیئر کر دی، کوئی شیئر کر دی، اس طرح کر کے میں بیچ بیچ میں ان کو ان کی مرضی کی دیتی ہوں، مگر آپ مشرکوں کے لیے جو آیات ہیں نا وہ اسپیشلی آپ سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتا ہی گروپ ڈسکشن کا ہے۔ اب میں ادھر ادھر کی تو کر رہی ہوں، اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن شریف میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جو زندگی گزارنے کی ہیں، تو اس سے بھی ان کا دل اس طرف ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ بغیر جو ان کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ ہم ان کامن چیزوں کی طرف آئیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترکہ ہیں، تو وہ آیات بھی ایسی شیئر کی جائیں جس سے ان کا دماغ کھلے اور وہ اس طرف آنا شروع کریں۔ تو اس طرح سے ہم لوگ چیزوں کو، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کس کلسٹر، آپ کے کلسٹر کے مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، کلسٹر وہ نہیں ہوتا جو آپ کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو جوائن کیا ہوا ہے۔ کلسٹر وہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں آپ ہیں، آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ آپ کو کیا کون سی چیز کی اسٹڈیز کرنی ہے قرآن میں۔ تو آپ پہلے یہ پہچانیں کہ آپ کس میں ہیں۔ آپ اپنا بتائیں، آپ کوئی فرقہ آپ کے گرد ہے کیا ہے؟ میرے اس میں تو پہلی بات یہ کہ مکس ہے، دوسرا ہیرا میں کتنا کانفیڈنس اس لیے فیل نہیں کر رہی کہ میں صحیح بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو میری معافی اس کے لیے، واقعی میں ان باتوں سے، ان چیزوں سے بالکل ان ٹچ رہی ہوں، اور جب میں نے ان چیزوں کو تفصیل سے پڑھنا شروع کیا، اب جیسے الشفا، سعدیہ، یہ لوگ بولے ہیں، آپ کا نالج تو ماشاءاللہ ہم سب سے بہت اچھا ہے، اللہ اس میں اور برکت دے۔ الشفا اور سعدیہ بھی بولی ہیں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی ماشاءاللہ
کمپیٹنٹ لوگ ہیں. میں نے اس چیز کو اب شروع کیا ہے. میرا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ میں جب تک ایک بار قرآن پاک سے گو تھرو نہ ہو جاؤں، یعنی مجھے خود ایک چیز کی کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی بات کرنے والے کو، تو اس کی بات میں وہ وزن نہیں ہو سکتا. دیکھو نا، جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہر بندے کی بات میں اپنی بات ایڈ کر دیتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے نا کہ ایک بندے کے پاس ماشاءاللہ اتنا نالج ہے. لشوا بھی بول رہی تھی، سعدیہ بھی بول رہی تھی، ان کے اس سے بھی ہو رہا تھا، اور آپ کا تو ماشاءاللہ اندازہ ہو رہا ہے نا کتنا آپ کے پاس ہے. تو میں کہتی ہوں کہ پہلے باقی لشوا، سعدیہ، آپ لوگ بھی بتائیں، آپ لوگ کیا میں کہتے ہو میں آپ لوگوں کو کہ بتاؤں کہ میں نا ایک سو جی دس دن پہلے یا 120 دن پہلے، 4 مہینے پہلے، میری نا کانسیپٹ، میرا پورا جو مائنڈ سیٹ تھا نا، اور میری جو سوچ تھی پوری کی پوری آپ کی والی تھی. میں کہتی تھی کہ میرے پاس میں وزن نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں کمپیوٹر پہ کام کرتی تھی بہت. 10-12 سال نا میں دنیا سے انٹچ سی رہی ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی کتابی کیڑا ہوتا ہے، میں کمپیوٹر کا کیڑا تھی. تو بات ہوں کے نا بندے کو ویکیبلری بھی چلی جاتی ہے، اور پھر ہر بندے کی ہوں فیلڈ کی ایک الگ ویکیبلری ہوتی ہے. اب کمپیوٹر کی ویکیبلری الگ ہے، گلوسری الگ ہے، ہوں ٹرمز الگ ہیں. تو دنیا میں نارمل ہوں بات کرنے کی ٹرمز بھی میں بھول گئی تھی، اور اسلام کے اوپر بات کرنے کی تو ٹرمز میرے پاس تھی نہیں. سر ساحل الدین کو دیکھ کر میں اتنا ہوں تھوڑی ہوتی تھی کہ ان کے پاس اتنی اتنی ماشاءاللہ نالج ہے، اور اتنی ڈیپتھ ہے ان کی الفاظ میں. تو میں کہتی تھی کہ میرے پاس نا ڈیپتھ نہیں ہے، پتہ نہیں کب آئے گی. میں کتابوں کا کیسے مطالعہ کروں گی؟ کتابیں پڑھنا، اللہ، مجھے تو پڑھنے سے بھی الجھن ہوتی تھی. قرآن شریف کو میں پڑھنے بیٹھتی ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، مگر میں نے یاد کیا ہوا ہے، جب میں اٹک اٹک کے، مجھے یہ عادت ہے میں بہت سلو پڑھتی ہوں قرآن شریف. میں بہت تیزی سے فلو سے 15 منٹ میں سپارہ نہیں ختم کرتی. اگر مجھے سپارہ پڑھنے بٹھا دیا جائے تو میں گھنٹہ لگا دوں گی. مگر میں نے قرآن شریف یاد کیا ہوا ہے، اور وہ میں نے علم نشرہ سے یاد کیا. علم نشرہ پڑھ لو نا، اگر یاد کر لو، اس میں جو آیت ہے نا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، اس یہ ہے کہ اور ہم تمہیں یاد کرا دیں گے اور تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یعنی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے اس کو. تو یہ آیت ایسی ہے ہوں کہ آپ کے نا مطالعے کو، آپ کی یادداشت کو بہت بڑھا دیتی ہے. پھر رب اشرح لی صدری، جو آپ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہر اس میں کرتے ہیں. اور اس کی جو آخری دعا تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے، اس کی جو 6ٹھی آیت تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے، انہوں نے باقاعدہ دعا بھی کی کہ میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دی. اور یہ لوگ ساتھ ہوں نہیں رکھتے اس دعا کے ساتھ، مگر میں اس کو بھی رکھتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ نا اس کے بعد والی آیت تھی کہ اور میرا بھائی ہارون، وہ بھی تھا، وہ الگ آیات تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. تو یہ ہوں بہت بہت زبردست پاورفل آیت ہے. پھر میں جو آپ کو بتائی تھی کہ میں 120 دن میں میرا اندر اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے آئی، میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. آپ لوگ لائٹ لے رہے ہوتے ہیں یا بہت ہیوی لے رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کہ جب میں کہتی ہوں قرآن شریف کے ٹرانسلیشن سن لیں، عربی ہٹائیں، ہوں اردو میں ٹرانسلیشن لگائیں. میں نے جو ہے مولانا مودودی کی، میں اس لیے میں پسند کرتی ہوں کہ ریسرچ ورک میں میں نے بہت جگہوں پہ وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کی تفسیر میں وہ چیزیں نہیں، راز نہیں کھلے، کیونکہ ان کو وہ نالج اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے حساب سے دینی ہوتی ہے. کچھ چیزیں چھپائی بھی تھی، مگر انہوں نے ترجمہ صحیح کر دیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ترجمے کا. ترجمہ لفظ بلفظ کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، بھلے اس کو سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو بات کو، مگر انہوں نے اپنا فرض پورا کرتے ہیں اور ترجمے کو صحیح بٹھاتے ہیں. تو میں کیا کرتی ہوں، مولانا مودودی کے اردو والا ترجمہ لگاتی ہوں. آپ لوگ تقی عثمانی لگا لیں، کچھ لگا لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نا، آپ نے ٹرانسلیشن سننی ہے پورے قرآن کی. آپ یقین کریں 1 مہینے کے اندر، اگر آپ روز 1 گھنٹہ بھی سنیں نا، 1 مہینے میں پورا قرآن شریف کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اتنی نالج آتی ہے کہ آج اگر میرے سامنے کوئی کہتا ہے قرآن میں فلاں چیز نہیں، میں کہتی ہوں یہ تو میں نے پڑھی ہے کہیں، میں نے یاد نہیں کی ہوئی کہ کون سے آیت ہے. جب مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے نا، نہیں نہیں یہ بات تو ہے قرآن شریف میں، یا یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسی ہے. پھر بس میرا کیا کام ہوتا ہے کہ اسلام 360 میں جاؤ ایپ میں، اور جا کے فلٹر لگا کے اس ورڈ کو ڈھونڈو، کیونکہ میرے ذہن میں وہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. مجھے اس ورڈ کا کچھ نہ کچھ، اس آیت کے اندر کا ایک ورڈ یاد آ جاتا ہے کہ اس ورڈ سے ڈھونڈوں گی تو شاید مل جائے، اور وہ چیز مل جاتی ہے اور میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بہت آسان ہو گیا میرے لیے دین، اور میرے لیے الفاظ کا ذخیرہ اتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے قرآن شریف سننے سے کہ تقریباً 1.5 مرتبہ میں نے قرآن شریف پورا کمپلیٹ کیا. بیچ بیچ میں ریسرچز کرتی رہتی ہوں، مگر یہ ہے کہ ویسے تو بندہ آرام سے 1 مہینے کے اندر کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو آپ یہ کریں کہ آپ قرآن شریف سنیں، آپ یقین کریں 1 مہینے میں آپ کا جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا قرآن شریف. اور آپ کے پاس ہر چیز کا ایک مرتبہ آپ کا سنا ہوا ضرور آپ کے ذہن میں ہوگا. جب آپ سنیں گی، آپ کہیں گے ہاں اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہوئی ہے، اس ٹاپک. اور پھر ہر بار جب بندہ سنتا ہے نا، یہ نہ سوچیں کہ ایک مرتبہ اگر میں نے سنتے سنتے میں میرا دھیان ادھر ادھر بٹ گیا، جیسے کچن میں کام کرتے ہوئے میں لگا دیتی ہوں، تو یہ گناہ ہو جائے گا. نہیں ہوتا گناہ. ہم یہ جو دھیان بٹا رہے ہیں کہ ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں اور ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا، ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ قرآن شریف کتنی جلدی سے پارہ ختم ہوگا. یہ گناہ نہیں ہے کیا جو ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں میلاد کی محفل، اس میں ختم قرآن میں، اور ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیچ بیچ میں، یا پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی جلدی ختم ہوگا، بس 15-20 منٹ کے اندر اندر ختم کرنا ہے، پھر دوسرا شروع کرنا ہے. یہ چیز گناہ نہیں ہے کیا؟
تو یہ بھی تو گناہ ہوتی ہے. مگر ہم لوگ اگر قرآن شریف کو سمجھ کے سن رہے ہیں اور بیچ میں اگر ہمارا دھیان ادھر ادھر ہے کہ کیا یہ آپ کسی اسلامک ریفرنس سے آپ یہ بات بتا رہی ہیں کہ اگر ہم اس طرح قرآن پاک کی ٹرانسلیشن سن رہے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے؟ کیونکہ نا میرے ساتھ میری سسٹر کے ساتھ بھی یہ کچھ ایکسپیرینسز رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح لگایا ہے اور وہ ساتھ کام کرتے ہوئے ذرا توجہ ہٹی تو اس چیز کو بڑا وہ کیا گیا کہ نہیں یہ تو بہت گناہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پھر یہ تو بہت اچھا آئیڈیا. میں آج اپنی سسٹر سے بھی بات کر رہی تھی کہ آپ کو بھی اس میں جوائن کرنا چاہیے اور آپ کو وہ کرنا چاہیے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یار جو بندے کی ڈیلی ٹف روٹین ہوتی ہے بچوں کے ساتھ سارا تو بندہ اس طرح کر کے شروع تو کر سکتا ہے بہترین لیکن تمہیں ٹائم جو پتہ ہے ہوتا ہے کہ نا بلوٹوتھ والے آپ جی جی ہیڈ فری لیں. سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے برتن دھونے کے درمیان میں سننے کا. ٹھیک ہے, یا کپڑے کر استری رہے ہیں, کے ہاں دوران. کپڑے استری کر رہے ہیں, کوئی کٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے کان میں رائٹ لگایا, اس سے تار کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بلوٹوتھ والے بہت سستے مل جاتے ہیں, میرے پاس بہت اچھی کوالٹی کے تھے جو دسمبر میں نے لیے تھے. وہ دسمبر کی دراز کی سیل ہوتی ہے نا, اس وقت میں نے لیے تھے. تو وہ 1100 1300 میں مل گئے تھے. ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ٹرائی کروں دوبارہ, کیونکہ اس میں پانی ایک مرتبہ گیا ہے تو اب جا کے خراب ہوئے ہیں, ورنہ 1 سال بڑے اچھے چلیں. تو وہ جو ہے بہت زبردست ہوتے ہیں. وہ ایک مرتبہ شروع میں آپ کو لگے گا کان میں نہیں ٹک رہے, اس کے بعد تو ایسا ہوگا کہ آپ پورے آدھے گھنٹے کی باہر واک کر کے آ جائیں گی تو آپ کو بعد میں یاد آئے گا, پورے مارکیٹ گھوم کے آنے کے بعد کہ آپ کے کان میں لگے ہوئے تھے اور آپ کو یاد نہیں تھا اتارنا. تو ایسا ہو جاتا ہے, ایسے ٹک جاتا ہے. اسٹارٹنگ میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹک نہیں رہے, پھر ٹک جاتے کان میں. تو وہ آپ لے لیں اور آپ کام کے درمیان میں کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کو سمجھنا اتنی نیکی ہے. یہ جو ہم لوگ عربی سے ہٹ کے ہم لوگ ٹرانسلیشن کی طرف آ رہے ہیں اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, تو اس لیے تو بہت بڑی نیکی ہے نا اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیں, میں اس طرح سنتی ہوں, بہت سی آدھی آیات رہ جاتی ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہو رہا ہوگا, میں لوگوں کے کنفیوژنس کلیئر کر رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا یقیناً فضل, اللہ کا شکر ہے, ہو رہا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ میری نالج فل ہو گئی ہے. میں اسے بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں, سنتی رہتی ہوں, اور جب مجھے لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس بار بہت آیات مس ہو گئی ہیں تو وہ میں دوبارہ سنتی ہوں. میں اسے ریویژن پہ لگا دیتی ہوں, ایک مرتبہ سورہ ختم ہوئی دوبارہ لگا دی. ٹھیک ہے, پچھلی آیات مجھے خیال آ گیا, میں نے فوراً سے ریپیٹ کر دیا, اور بہت ساری نکل گئی ہیں تو میں نے دوبارہ لگا دی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا جب خاموشی سے کام بھی کرتے رہتے ہیں, اتنی ہی بات کرتے ہیں, بات کم کرنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے. بے وجہ کی جو ہوتی ہے گوسپس کی بھی عادت ختم ہو جاتی ہے. تو بہت اچھا طریقہ ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, بے فکر رہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی نالج حاصل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا چلا جائے گا اور آپ کے پاس بہت ڈیپتھ میں نالج آ جائے گی. انشاءاللہ. اور ہیرا ایک اور بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ میں نے یہ ہمارا یہ آئی ایم ایس کا جب یہ سیٹ اپ سٹارٹ ہو رہا تھا تو اس میں جو میں نے سنا تھا یا میں نے جو سمجھا تھا کہ آپ لوگ ہمارے کیپٹنس, آپ کے انڈر ہم لوگ ٹیم لیڈرز, اور ٹیم لیڈرز نے آگے کلسٹرز بنانے اور ان کلسٹرز میں ایٹ لیسٹ 70 کے قریب 100 کے قریب بندے ہونے چاہیے. میں نے تو 1000 اور سنا تھا کہ ایک کلسٹر میں 1000 بندے ہونے چاہیے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا, جیسے دیکھیں ہم نے نا, آپ کی بات تو مجھے سمجھ آئی ہے ہاں کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے ہاں ہم نے وہاں پر اس بندے کو ٹارگٹ کر کے اس تک اپنا پیغام پہنچانا ہے. یہی ہے نا, جی چاہے بالکل. وہ اس پہ ہم نے اپنا یعنی کہ حق کی بات کو لے کر آنا ہے, سامنے لے کر آنا ہے, لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک صحیح طریقے سے, یہ نہیں کہ بغیر موقع محل دیکھے بات بس ڈال دی. یعنی سوچ سمجھ کے ہم نے سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے. تو ہاں پہلے یہ ان سے تو اسے اسٹڈی کریں کہ جی ان کے ویوز کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ہوں وہ کہاں پہ کلیش کرتی ہیں ان کے ایشوز. پھر وہ جا کے آپ اسے جی study کریں, اس وقت بحث نہ کریں. اور اس کے علاوہ انہیں پہلے ہی بتا دیں کہ میں نے بحث نہیں کرنی, میں نے آپ تک آیت پہنچانی ہے. آیات کو ہر کوئی اپنے انداز میں لیتا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ بالکل. آیت کس انداز میں لیں. آپ کو میں نے ایک مرتبہ بتا دی, میں نیکسٹ ٹائم نہیں بتاؤں گی. میں بھی جب نماز کی آیات دیکھ کے کی آیت بتاتی ہوں, میں بتا دیتی ہوں, ایک مرتبہ بس سن لیں. آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے قرآن میں آیا, تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس کے بعد آپ کو میں دوبارہ اس بارے میں بات نہیں کروں گی. جب مجھے پتا چلے گا نالج آپ کے پاس ہے, نالج ملنے کے بعد اس نالج کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے نالج ہوں پہنچانی ہے اور بس آپ کا کام ختم. آپ نے کسی کو حجت کر کے پیچھے نہیں پڑنا. ہوں لیکن اچھا, یعنی کہ وہ جو میں نے کانسیپٹ لیا تھا کہ کلسٹر کے اندر اتنے بندے ہونے چاہیے اور ایک گروپ ہونا چاہیے, وہ چیز نہیں ہے.
وہ بھی ہے مگر پیچھے سے لوگوں کی یہ فورس کرنا بند ہو چکا ہے. کیپٹنس میٹنگ میں جو پیچھے ایڈمن والے ہیں آپ ہمیں فورس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انہیں ٹیم لیڈرز کو چھوٹنے نہ دیں, اگر کلسٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے 8-10 بندے آپ کے ارد گرد جو ہیں آپ کی فیملی ہے تو وہی آپ کا کلسٹر کافی ہے. تو وہ لینینٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے میسج اپنا آگے پہنچانا ہے, ہم نے اپنے حساب سے لے کے چلنا ہے اسلام کو, ٹھیک ہے. ہم نے جو ہماری نظر میں صحیح ہے, اور سب سے زیادہ بہترین طریقہ وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی وہیں بھیجا جہاں پہ سب سے زیادہ شرک اور بدعت چل رہی تھی. اب جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یقیناً وہ تو پہلے سے آدھی اصلاح ہو چکی ہے نا, کیونکہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے, وہ ایک صحیح راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں. مگر جن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, جو نہیں چلنا چاہ رہے اور جو ہمارے پاس خود سے نہیں آ رہے, مگر جن کی کنفیڈنس دور سے ہونی ہے, جو اسلام میں بالکل. بدعت ہے اس کو بھی تو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے نا. لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہوگا. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ مجھے خود ٹارگیٹس دیتا ہے. میں ایک کام کر رہی ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سامنے ایک سوال لے آتا ہے, میں اس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک کام کمپلیٹ ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ دوسرا کام کھول دیتا ہے. ایسے ایسے حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ایسی ایسی نالج کھل کے آتی ہے. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر میرے سامنے نکلا, وہ بہت بڑی اسٹڈی ہے جو میں نے ابھی کرنی ہے. ان کے بارے میں جو ہے ہوتا ہے نا کہ بی سی سی اور اے ڈی سی چینج ہوئی ہوئی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2100 یعنی 2000 سال پہلے آئے تھے, جبکہ اصل جو اسلام اور قرآن بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی تھی, جب توریت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت ان کی انجیل کمپلیٹ ہو چکی تھی. آپ قرآن شریف میں جگہ جگہ پڑھیں گے نا, جب ان سے ذکر ہو رہا ہے کہ اب تک کی جتنی توریت تمہارے سامنے ہے, اب تک جتنی توریت میرے پاس موجود یعنی موجود ہے تمہارے پاس, اس کی تصدیق کرنے آئے ہو, یعنی میرے پاس جتنی موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے آئی ہوں. پھر یاسین شریف میں ہے کہ دو نبی ایک قوم پہ بھیجے, پھر تیسرا نبی اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا اس قوم پر, اور اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا دوسرے ایک شہر کے کونے سے, اور وہ بھی تصدیق کرنے کے لیے اور اللہ پہ ایمان لائے کے آیا, اس کو لوگوں نے قتل کر دیا. تو یہ وہی والا واقعہ ہے نا کہ ایک شور بہت ہو رہا ہے. اگر اس لیے کھولے ہیں کہ اس سے سگنلز اچھے آتے ہیں. تو یہ وہی واقعہ ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو کروسیفائی کیا گیا تھا اور لوگ یقین نہیں کرتے. تو وہ واقعہ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے نام نہیں بتایا, میں وہ بتایا دو نبی موسیٰ اور ہارون ہیں جو ایک ساتھ تھے. پھر تیسرا نبی ان کی تصدیق کے لیے آیا, اور اس کے سامنے اتنے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ بھی آ گیا, اور وہ بھی ایمان لانے والا تھا, میں اس کو لوگوں نے قتل کر دیا. تو یہ وہی والی چیزیں اگر آپ نوٹ کریں تو بہت ساری چیزیں آپس میں لنک کرتی چلی جاتی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت ہارون کی بہن کہنا, اس کے بعد ہیکل میں ان کو وہاں پہ اب کہتے ہیں کہ جن کو وہ جیسس کہتے ہیں جس زمانے کے لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی جوزف سے, کسی جوزف سے. تو بہت سی چیزیں جو ہم لوگوں نے نا لوگوں کو کلیئر کرنی ہے. ہمارے پاس بہت ڈیٹا ہے جو ہم لوگوں نے قرآن سے ہم لوگ ریسرچز کر کے ریویل کر سکتے ہیں. یام کا ذکر جو ڈوبنے والے تھے اور ڈوبنے والا بندہ تھا, ذوالقرنین کا ذکر پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے, آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو, میں آج شیئر کروں گی. پچھلی ویڈیوز میں بہت بورنگ تھی کیونکہ میں لیکچرز کی سٹائل میں دے رہی ہوتی تھی, آج میں نے انٹرسٹنگ بنائی ہے. اس میں بالکل آپ کو دیکھیں گے تو ذوالقرنین کے ایگزیکٹ جو ہوتا ہے نا یاجوج ماجوج کی لوکیشن کے ایگزیکٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ میرے سامنے آ گئے. تو بہت سی چیزیں آپ کو نالج کھل کے اللہ تعالیٰ خود دیتا چلا جائے گا, آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس کیسے کیسے سوالات, اور ہمیں یہ نہیں کسی سے پوچھنے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دے رہا ہوگا. آج میرے ذہن میں آیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے کمپیریٹیو ریلیجن کے لیے رکھا ہے کہ میں نے عیسائیت اور یہودیوں کو شاید گائیڈ کرنا ہے. تو مجھے یہ ٹاسک لگ رہا ہے میرا نیا, تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئیں گے. اور اس ذاکر نائک کی ایک اپنی ویب سائٹ ہے الہدایہ, اس پہ وہ باقاعدہ دعویٰ کے پورے لیکچرز اور پوری جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے 20 یا 40 ہر ملک سے دو لوگ لیے تھے, تو 20 یا 40 لوگ تھے, ان کو انہوں نے میرے خیال سے 20 ہیں, ان کو وہ پوری سیریز ٹریننگ کی تھی جو انہوں نے دی ہے. تو میں نے اسٹارٹ ہی کی تھی, تو اس میں ہمارا ایک پہلا ہوم ورک تھا کہ آپ نے سورہ کے نام یاد کرنے ہیں, وہاں میں اٹک گئی تھی. تو ساتھ ساتھ یہ کام بھی اسٹارٹ ہو گیا. تو وہ سیریز بھی میرے پاس پوری ان کی ویب سائٹ ہے, آپ اسے فری میں جوائن کر سکتے ہیں, فری والے پیکج لے سکتے ہیں اور آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت کام ہے کرنے کو, ایک مسلمان کے پاس بہت کام ہے, بہت بڑا کلسٹر ہے, بہت بڑا کلسٹر ہے جو ہمیں فون نہیں کرتا, جو ہمیں ٹیم لیڈر نہیں مانتا, مگر ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے. یہ نہ سوچے کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے یا پھر کہنے کو ہمارے پاس لوگ نہیں ہے, مجمع نہیں ہے, مجمع بھی بہت بڑا ہے. اچھا عبد الحنان, آپ نے اپنا ڈسکس نہیں کیا آج, آپ پلیز ڈسکس کر لیں, باقی سب لوگ کر چکے ہیں تفسیر پر, اس پر جو آپ نے سیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں نے تفسیر پڑھی تو تھی، لیکن تھوڑا بہت ہی یعنی کہ اس پہ سرچ وغیرہ کیا، اتنی زیادہ نہیں۔ اس میں فرسٹ پہ جو الحمدللہ جو تھی سورۃ فاتحہ، اس کو نہیں اتنا اسٹڈی کیا جتنا میں نے فرسٹ پہ جو تھا نا، جو سورۃ بقرہ، اس میں اسٹارٹ میں ہی جو ایک تو آتا ہے نا کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ پاک نے ساتھ ہی نماز کا بھی حکم دیا، تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر میں نے کیا تھا، اسی پہ تھوڑی سی ریسرچنگ ہوئی تھی میری تھوڑی سی۔ جی ضرور بتائیے گا۔ کوشچن بھی تھے نا اس کے اندر میرے تھوڑے سے کہ شک کے بعد ساتھ ہی ایک ساتھ کا حکم ہے کہ نماز کا حکم آ گیا، اس میں تھوڑا سا میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک منٹ میں اندر وہ فون کر لوں اپنا ڈاٹا تھوڑا سا۔ جی، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہلو؟ جی جی سن رہی ہوں، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو جی، سوال کیا ہے آپ کا اصل؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ میرے خیال میں وہ پہلے یہ پوچھ رہے تھے کہ جو یہ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بعد والی آیتوں میں فوراً ہی جو ہے نا نماز کا حکم ہونا، تو ان دونوں کا آپس میں کیا آئی تھنک وہ ریلیشن ڈھونڈنا چاہ رہی ہے، اس سے متعلق وہ آپ سے وہ ٹھیک وضاحت ہے، چاہ رہی جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے مولانا مودودی کا جب میں نے اسٹارٹنگ پڑھا تھا تو اس میں بتایا گیا کہ اس کی جو ترتیب ہے سورہ بقرہ کی، تو کچھ آیات ایسی تھی جو ہجرت سے پہلے کی تھیں، اور کچھ اور بہت ساری آیات ہجرت کے فوراً بعد کی تھیں، اور کچھ آیات ہجرت کے یعنی کچھ عرصے بعد کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے اندر سورہ بقرہ میں ہی آپ دیکھیں گے جب سیاقول سپارہ شروع ہوتا ہے اور اس کی سٹارٹنگ کی آیات میں قبلے کے چینج ہونے کا ذکر ہے، جو یہودیوں کو کے اندر سے منافقوں کو، مشرکوں کو کی حقیقت کھولنے کے لیے تھا، جو دکھنے میں تو مسلمان ہو گئے تھے مگر وہ تھے یہودی ہی، یعنی وہ اندر سے منافق تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بھی دکھایا ہوا تھا، اور بیچ میں سمجھے حنان چلے گئے، عبدالحنان چلے، وہ ریکارڈنگ سن لیں گے۔ تو یہ تھا کہ ان کو جب کہا گیا نا کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے تو وہ اچانک سے سٹپٹا گئے، کیونکہ وہ اندر مخبر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا اور ہمارا قبلہ ایک ہی ہوتا تھا، جو اس طرف مسجد اقصی اس طرف تھا۔ تو تو اس وقت انہیں جو ہے نا بے چینی ہوئی، اور وہ پھٹ پڑے گی، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قبلہ چینج ہو جائے؟ کیونکہ وہ دلی دل میں تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم تو اپنے یہوا کو سجدہ کریں، یہوا یعنی اللہ تعالیٰ کا پرانا نام، جو یہودی انہیں یہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قبلہ ہمارا ایک ہی ہوتا تھا۔ تو پہلے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نا کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ تو یعنی آپ سیاقول کی سٹارٹنگ کی اگر آپ سے پڑھیں گے نا، وہ سورہ بقرہ کا ہی حصہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے قبلہ تجویز کیا تھا وہ تو اس لیے تھا تاکہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھ سکیں کہ وہ ان لوگوں کہ وہ الٹے چلے جاتے ہیں مذہب سے یا کیا کرتے، کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے، اس وقت جو ہمارا ان کا کلسٹر تھا، نبی کے سامنے جو کلسٹر تھا جس کو انہوں نے تبلیغ کرنی تھی، وہ لوگ مشرک اور وہ دیویوں کو اور لوگوں کو پوجنے والے تھے، اور میرے خیال سے سورج کو پوجنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اب سورج کو پوجنے والے لوگوں کا سورج کی سمت ہوتی تھی کہ جو طلوع ہو رہا ہے تو سورج کی اس والی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے تو اس طرف والی ڈائریکشن کو دیکھنا ہے، تو اس وقت جو تھا قبلے کا رخ ڈفرینٹ تھا۔ اس حساب سے انہوں نے کہا مصر، اس میں ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مصر میں کچھ گھر تعمیر کرو اور اپنے قبلے کا رخ متعین کرو اس طرف، اور نماز قائم کرو۔ تو مصر کو ہی میں نے کنفرم کرنا تھا کہ مصر کے اندر ہی شاید جیروسلم اور یہ فلسطین شاید مصر کا حصہ ہوتے تھے اس وقت۔ تو قبلے پہ آج کل میری ریسرچ چل رہی تھی، سوال آئے ہوئے تھے میرے پاس نا، تو قبلہ چینج ہونے کے۔ تو باقی سیاقول کے اندر سٹارٹنگ میں 9 آیات جو ہے نا بہت بالکل قبلے کو ڈیفائن کر دیتی ہیں، تو یہ کچھ آیات کو آگے رکھا گیا، کچھ پیچھے رکھا گیا۔ اب جیسے نماز کی بات ہے، نماز قائم کرنا ان کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے، کہ بھئی ایک تو یہ کہ غیب کے علم، غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی کتابوں میں بھی نہیں آیا ہو مگر جو اس کتاب میں آیا ہو، جو شریعت میں چینج آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فائنل چینج بتایا، تو وہ چیزیں غیب کا علم ہوتی ہیں۔ تو جو اسلام لائیں گے، جو اس کتاب کو قبول کرنا ہے، اس کتاب کے اندر کی ان باتوں کو بھی قبول کرنا ہے جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، جو چینج یا جو پچھلی کتابوں میں چینج کر دی گئی تھی، لوگوں نے چینج کر دی۔ اللہ تعالیٰ قبلے کے چینج ہونے کو تو خود مانتا ہے کہ پچھلا قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی متعین کیا تھا، کسی دوسرے نے متعین نہیں کیا تھا چینج کر کے کتاب کے اندر سے،
وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا اور کسی اور وجہ سے کیا تھا. اس وقت جو انہوں نے چینج کیا قبلے کا رخ، ان لوگوں کے حساب سے کیا کہ جو ان کے قبلوں سے میچ نہیں کرتا تھا، پچھلے مشرکوں اور دیویوں اور ان کو پوجنے والوں کو اور سورج کو پوجنے والوں کو. اور اب جو قبلے کا رخ ہے وہ چینج کیا وہ انہوں نے یہودیوں کا وہ کھولنے کے لیے، حقیقت کھولنے کے لیے کیا کہ وہ جیروسلم کی اس طرف کی مسجد اقصی والی سائڈ سے نہ میچ کرتا ہو تاکہ حقیقت کھل جائے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی، کچھ آیا، ہنٹس آئے، اشارہ آیا، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہاتھ نیچے، ہاتھ سیدھے کر کے نماز پڑھی. تو جن لوگوں نے اپنے بغلوں میں مجسمے چھپائے ہوئے تھے، بت چھپائے ہوئے تھے، ان کے بت گر گئے. تو یہ چیزیں سامنے لانے کے لیے یہ چیزیں چینج کرنی پڑتی تھیں، کچھ کرنا پڑتا تھا، تدابیر ہوتی تھی. تو یہ نماز والی آیت ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے یا آگے پیچھے کی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے. مگر یہ اسی لیے ہے کہ ایک تو قرآن شریف کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں ان پہ آپ نے من و ان آپ نے ایمان لانا ہے، پچھلی کتابوں کو بھی آپ نے یقین رکھنا ہے، مگر ان میں سے وہی چیزیں جو پزل کی طرح چیزوں کو جوڑ رہی ہوں. مگر جو چیزیں کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، تو وہ چیز یا تو جھوٹ ہے یا وہ چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر چینج کیے تو اللہ تعالیٰ خود باقاعدہ قرآن شریف میں بتائے گا کہ ہاں یہ میری پہلی بات تھی اور آپ چینج کر دیا، کیوں چینج کیے یہ بھی بتا دے گا. جیسے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام حلال کا جو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تم پہ یہ چیزیں حرام کی اور یہ چیزیں حلال کی. بہت سی چیزیں یہودیوں نے اپنے اوپر خود حرام کی ہوئی تھی، مگر جو چربی اور ناخن والا گوشت تھا، جانور چربی لگا ہوا گوشت یا ناخن والا جانور جو تھا، وہ ہم نے خود حرام کیا تھا. اور وہ اس لیے حرام کیا تھا کیونکہ یہود جو تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ نہایت ہی ناشکرے تھے. وہ بات بات پہ ناشکرا پنا کرتے تھے. ان کو جتنے بڑے 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 معجزے اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا، وہ اتنی ہی زیادہ سرکشی پہ آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا میں ان کو تھوڑا سا بہت ہی لمیٹڈ کر دی تھی ان کے اوپر، جو حلال چیزیں تھیں نا، تو وہ ان کی سزا میں کی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا کہ وہ چیزیں جو ہم نے ان پہ حرام کی تھی، ان کو ممنوع کی تھی، وہ ان کی سرکشی کی سزا کے طور پہ کی تھی. اب بھلے وہ لوگ اس بات کو مانیں، تسلیم کریں نہ کریں کہ بھئی یہ چینج جو آ رہا ہے وہ کیوں ہے، اور پہلے ہمیں کیوں منع کیا گیا تھا، تو ہمیں کوئی سزا ملی ہوئی تھی، ہم اتنے برے تھے. تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ قرآن شریف میں بتا رہا ہے کہ وہ تو یہودیوں کو سزا کے طور پہ کیا گیا تھا، تو ہم اتنے بری قوم تھے کیا. ان کے یہودیوں کو جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اقتدار والی قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے بائبل میں، جس میں انہوں نے کنعان کو، اپنے پوتے کو بدعا دیا. وہ کنعان پوتا تھا یا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، سب سے کوئی چوتھا بیٹا تھا، یا وہ حام علیہ السلام ان کے بیٹے حام کی اولاد تھا، کچھ کہنے تھے. مگر یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہنے میں، یعنی بائبل میں آتا ہے کہ وہ حام کی اولاد تھا. تو کیونکہ ان کی نسلوں سے نیک اولادیں نہیں نکلی، اس لیے میں ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگاؤں گی. مگر جو شام تھے وہ شاید نبی تھے اور نیک بہت بندے تھے، تو ان کے ساتھ علیہ السلام لگانا چاہیے. تو جو کنعان تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے، نوح علیہ السلام نے بدعا دی. شیم بولتا ہے انہیں بائبل میں. شیم جو ہے وہ حکمرانی کرے، اور جو کنعان ہے وہ غلامی میں رہے، اس کے غلاموں کا بھی غلام بن کے رہے، اس کی قید میں رہے. تو اس کے بعد پھر نے کہا کہ اور جافیت جو ہے وہ شیم کی خیموں میں آباد ہو، پھلے پھولے، اور جو کنعان ہے وہ اس کی قید، اس کا غلام بن کے رہے، غلاموں کا غلام بن کے رہے. یعنی انہوں نے پھر کہا کہ کنعان جو تھے، کنانیس جو تھے، وہ کالے تھے. تو یعنی وہ افریقن ٹائپ کے نا، افریقن نسلیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ کنعان یعنی جو کالے ہیں وہ سارے غلام ہیں ہمارے. تو یہودیوں نے یہ تعصب پسندی بھی کر دی تھی کہ جو کالے ہیں وہ تو بنے ہی غلامی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بائبل میں ہی، نوح علیہ السلام نے انہیں بدعا دی تھی اور انہیں غلامی کا کہا تھا. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے جو ہے نا اس طرح کے کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے. اب بائبل میں کوئی وہ تھی، پرابلم تھی، یا اس سے کوئی نشانیاں نکل کے آتی ہیں، تو یہ اس کے اوپر بھی میں نے کچھ ریسرچز کی ہوئی ہیں، کبھی آگے ڈسکس کریں گے. مگر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ تعصب پسندی بہت کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے کہا تھا کہ جو قرآن شریف میں آ گیا ہے اس کو آپ نے من و ان تسلیم کرنا ہے. بھلے آپ کو قرآن شریف اگر بائبل سے کچھ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے، بالکل اپوزٹ ہے، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن شریف صحیح ہے. اگر بائبل میں سے کچھ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے اور اگر اس میں قرآن شریف میں بتا دیا ہے کہ پچھلی والی باتیں بھی، حکم بھی ہمارے ہی تھی مگر ہم نے چینج کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت چینج کی وہاں پہ، اسے بھی آپ نے یقین کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے. اور اگر بائبل میں کوئی چیز بالکل اپوزٹ ہے اور آپ کے پاس بالکل اپوزٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف کو آپ نے ماننا ہے، بائبل والی اس بات کو نہیں ماننا. اور اگر قرآن شریف اور بائبل مل کر پزل کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو وہ حق پر ہے. ضروری نہیں کہ بائبل 100% چینج ہو گئی ہے. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور قرآن شریف میں کہتا کہ بھئی بائبل کو ماننا ہی نہیں، تم نے توراہ اور انجیل کو آپ بالکل چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، یہ صرف ماننا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تصدیق اور تائید کے لیے ہے یہ، پچھلی کتابوں کی بھی. یعنی ان کتابوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی بھی اپنی صحیح حالت میں ہیں، جو آپ کو ہنٹ دیتی ہیں.
ٹھیک ہے، مگر وہ چیزیں جو کنٹرڈکٹ کرتی ہیں وہ نہیں ماننی. تو اس لیے کہا گیا، اور نماز قائم کرنے کو بھی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ بہت اہم چیز آ گئی. غیب کی بات اس لیے کیونکہ جو پہلے موجود نہیں تھی ماں جو اب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پہلے جو ہم نے قبلے کا رخ دیا تھا وہ تو ہم نے ایک آزمائش کی تھی کہ کچھ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں، قبلے قبلے پہ مانتے ہیں، کچھ لوگ الٹے پھر جائیں گے. اور وہ معاملہ تو تھا تو بڑا ہی سخت، مگر یہ کسی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ کیا تھا اور باقاعدہ سوچ سمجھ کے کیا تھا. مگر یہ والا جو قبلہ ہے یہ اصل ہے تمہارے لیے، جس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پلان تو پہلے ہی کیا ہوا تھا. اس کو پہلے عبادت گاہ بنایا ہوا تھا کہ جو کعبہ تھا وہ پہلے نماز پڑھنے کی جگہ تھی، نماز کے رخ نہیں تھا، صرف پڑھنے کے لیے عبادت گاہ بنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا رخ اس طرف کر دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پلان کیا تھا، مگر یہاں پہ لوگ ہی نہیں تھے. 2000 سال میں تو یہاں پہ لوگوں کی آبادی آئی، اس جگہ کو آباد کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ نے. اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ بات ہوتے ہوتے اتنا بڑا مجمع ہوا جتنا اسرائیل کی جتنی یعنی وہاں والے لوگوں اتنا ہو گیا جتنا پہلے اس وقت وہاں پہ ہوا ہوتا تھا، جہاں پہ سارے کے سارے زیادہ تر انبیاء آئے. زیادہ تر انبیاء جو تھے وہ مصر اور اسرائیل کے اس میں آئے نا، اور عراق میں اور اس طرف زیادہ تر آئے، تو کچھ عرب میں آئے. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کرنا کہ یہاں ایسا ہے تو وہاں ایسا کیوں ہے. اور یہ چیز ان کے لیے بھی آ جاتی ہے، بدعت کرنے والوں کے لیے، دیوی اور ان کو پوجنے والوں کے لیے بھی آ جاتی ہیں کہ ایسے کسی چیز کو سجدہ کرنا کہ جو نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا اور وہ تو مجسموں کو پوجتے تھے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ چیز آپ نے خاص طور پہ جو ہے نا آپ نے بغیر شک کے تسلیم کرنی ہے اور نماز قائم کرنی ہے. اور دوسری چیز انہوں نے کیا کہی تھی مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال سے بھی وہ تو چلے گئے ہیں ابھی، میرے خیال سے کافی ہے آج. ہاں جی، آج کے لیے کافی ہے. اور مجھے یہ کہنا تھا کہ جو آپ سنا نے آئی تھنک وہ کی تھی نا، تو اس کا کوشچن بے شک آپ وائس نوٹ میں کر دیجیے گا یا بھی کرنا چاہ رہی ہیں آپ کی مرضی ہے. کیا کہ سوال جو تھا؟ آیا ہاں جی 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 جو کہیے. آیت نمبر جو 7 انہوں نے پڑھی تھی نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیسیفک آرگن کا کیوں ذکر کیا اس کے اندر؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی، یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس کے پیچھے. تو وہ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر وہ ہمیں جاننا چاہ رہی تھی. بس جو لوگ کبر اور شرک میں آ جاتے ہیں تو ان کا اور جو بہت اللہ تعالیٰ کے ناپسند ہو جاتے ہیں اپنی کچھ حرکتوں سے. آپ دیکھیں جو بندہ رحم دل ہوتا ہے نا اور نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نا اس کے لیے بار بار ہدایت کے لیے اسے اپارچونیٹیز دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم بھٹک بھی جاتے ہیں ذرا سا تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اپنی طرف بلا لیتا ہے کیونکہ ہماری کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی بہت سی باتیں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو تو ایسے لوگوں کو جو ہوتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے. تو ہمیں اپنی میں بات جی کروں؟ جی جی. سوری ہیرا، آپ بات کر لیں پھر میں بات نہیں کرتی آپ ہوں، بات آپ کریں، کر آپ لیں. بات کریں، آپ ہی کی بات کا جواب دیں کہ آپ بات کریں. جی جی سوری، میں وہ اصل میں سمجھی کہ آپ کی بات ہو گئی ہے. جو اس میں نے سمجھا تھا نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے، اور پھر ساتھ کہہ دیا تھا ان کے لیے جو پرہیزگار ہے. یہ بات یعنی مجھے لگا کہ اس میں 3 گروہوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت ہے. پھر وہ جب 7 اس پہ ہم پہنچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جو اپنے کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پہ کانوں پہ اور اس پہ مہر لگا دی ہے. یعنی اس کو جو میں نے وہ سمجھا ہے اور کہ نا جب آپ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کفر پہ یا غلط اس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے غلطی سے ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی توجہ میں کمی ہوتی ہے تو آپ کسی چیز پر اڑ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو حق کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ حق ہے، لیکن آپ اسے تسلیم نہیں کرتے. جیسے مکہ کے سردار تھے، انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں صادق اور امین کا درجہ پا لیا تھا ان کے درمیان میں. انہیں پتہ تھا کہ یہ سچے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے حق کو مانا نہیں تھا. تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر میں نا ان کے دلوں پہ کانوں پہ اور اس پہ مہر لگا دیتا ہوں، جو حق کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو مانتے نہیں ہیں. بالکل. اور اور یہی اس میں چیز نے ہوتی ہے. ہاں
सूरह फातिहा में और जो बाद तारीफ में वाली बात है ना, वो इसी चीज के लिए है कि जो हक को जो लोग नहीं मानते उनके अंदर की सबसे बड़ी बुराई ही तारीफ पसंदी होती है। अपनी उस इज्जत के खो जाने का डर, अपनी उस बात, अपनी उस रुतबे के खो जाने का डर। क्योंकि इस्लाम तो सारा इक्वलिटी पर है ना, कि हर कोई इक्वल है। हम्म, तो जब वहां पे रुतबा बिल्कुल और वो खुल जाएगा, या फिर आपको अपनी आसाइशें तर्क करनी पड़ेंगी, आपको सादगी पसंदगी की तरफ आना पड़ेगा। जब आप इस्लाम को मान लेंगे तो फिर आपको साथ साथ उसकी आयतें भी माननी पड़ेंगी। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपने गरीबों को आपने बांटना है, आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, आपने पर्दा करना है। बहुत सारी चीजों में फिर हमें जो होता है ना मानना पड़ जाता है, तो फिर वो उन चीजों से बचने के लिए कहते हैं कि इस मजहब की तरफ आना ही नहीं। बिल्कुल। और इसी में है ना कि मैंने ये चीज भी कि आप सोते हुआ कोई बंदा ना सो रहा है, आप उसे उठा के झंझोड़ के जगा सकते हैं कि उठो, उठने का वक्त है। लेकिन अगर एक बंदा ऑलरेडी जाग रहा है तो आप जागे हुए को क्या जगाओगे? बिल्कुल। यानी जिन्हें हक का पता चल गया, हक को उन्होंने पहचान लिया, लेकिन हम्म। उन्होंने कहा हमने माना फिर भी नहीं है। तो बस अल्लाह ताला ने तो बार उनमें बार नबी को भी ये कहा है कि तुम्हारा काम है पहुंचा देना। तुम कोई उनके ऊपर, तुमने कोई फोर्स करके तो नहीं वो करना ना उनको इस्लाम पहुंचाना, मुसलमान बनाना या फिर आप करना। तुमने काम पहुंचा, तुमने पहुंचा दिया, तुम्हारा काम पूरा हो गया। ठीक है ना, हमारा काम ये है कि क्या हमने पहुंचाना है। क्या इन आयतों से ये बात है कि जो जो मुश्रिकीन थे और जो बिल्कुल ही हठधर्मी पे उतरे हुए थे, तो उनके जो अल्लाह ताला ने ये औसाफ होते हैं जिनके, एक तो वो बात तो जो दिल में उतर जाती है, उनके कान और उनकी आंख बिल्कुल सही जो अल्लाह ताला ने की दी थी उस उनको बिल्कुल सही वो काम कर रही थी इस वक्त। लेकिन जिस तरह की उन्होंने कहा कि वो जागे हुए बंदे को क्या जगाना, इसका मतलब कि वो सुन भी सकते थे और वो देख भी सकते थे, लेकिन वो फिर भी देखना नहीं चाहते थे और ना ही सुनना चाह रहे थे, ना ही फिर वो बात उनके दिलों तक पहुंच रही थी। जी, अब आप और मेरी दिलों बात को अल्लाह ताला ने समझिए। जिक्र इसलिए किए हैं कि जो रूह का मरकज होता है वो दिल होता है, और रूह ही क्योंकि रजा उस कुरान मजीद से तो वो उन तक पहुंचती ही नहीं थी। अब अगर आप लोग जो है अपनी औलाद को और आप अपनी फैमिली को, अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो जिन पे आपका होल्ड है, जिनकी तरबियत पे, अगर आप चाहते हैं ना कि वो इन लोगों में शामिल ना हो, सबसे अच्छी बात है कि आप उनकी आदतें अच्छी कर दें। उनको एक हमदर्द और नेक दिल इंसान बनाएंगे ना, तो हमदर्द और नेक दिल इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ होता है। अल्लाह ताला नरम दिल वाले बंदे को, रहम दिल बंदे को बार बार नसीहत के मौके देता है, उसका दिल खोल के रखता है। तो आजिज़ी और रहमदिली ये बच्चे में डाल दें। शेयरिंग की आदत बच्चे में कूट कूट के भरी हुई हो। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आपने अपने अपने बच्चों में डालनी है, अगर आप चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला का हाथ उस पे रहे, वो मोहर लगे हुए में ना हो। अच्छा, अब दूसरी चीज मोहर, ये जो अल्लाह ताला ने आयत है ना, ये पजल्स की तरह भी हैं। एक एक आयत जो हमें नॉर्मल लग रही होती है, और जो वाकयात बार बार आप देखेंगे कुरान शरीफ में अलग अलग सूरा में वही वाले वाकयात बार बार रिपीट हो रहे हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम के, हजरत ईसा अलैहि सलाम के, हजरत हजरत नूह अलैहि सलाम के, हजरत लूत अलैहि सलाम के, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के। मगर ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट भी करती है, कहीं कहीं ग्रामर ही हमें की का काम कर रही होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो मोहर वाली आयत है ना, ये बकायदा अहमदी फिरके का की उसका तोड़ है, जो उनका है ना शिर्क का। और वो जो उनके फिरका परस्ती जिस आयत के ऊपर बेस करती है, उसका तोड़ है इस आयत के अंदर। राज है। क्या राज है? उनके पास एक आयत है, पूरे कुरान शरीफ में एक जगह पे अल्लाह ताला ने खातिमुन नबीन का जिक्र किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ठीक है, और वहां पे वर्ड यूज किया है मोहर। खातिम यानी मोहर। ठीक है। तो वो क्या एक्सक्यूज बनाते हैं? अहमदियों के पास सिर्फ एक एक्सक्यूज है। उनका एक्सक्यूज ये है कि मोहर का मतलब, खातिम का मतलब नगीना भी होता है। ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह अल्लाह ताला ने कि वो आखिरी नबी है, उन्होंने कहा है वो नगीना नबी, यानी सारे नबियों में बहुत अच्छे नबी। ठीक है, उन्होंने आखिरी नबी का कहीं नहीं कहा। कुरान शरीफ में एक जगह है जिसपे वो एक्सक्यूज कर लेते हैं कि ये आखिरी मतलब नहीं है, ये है नगीना। जब ऐसा होता है तो सबसे अच्छा टैकल करने का तरीका क्या होता है कि आप उसी वर्ड को कुरान शरीफ में, उसी अरबी वाले वर्ड को उसी अंदाज में दूसरी जगहों पे ढूंढने कि दूसरी जगहों पे वो किस तरह से यूज हुआ है। तो ये जो मोहर वर्ड है खातिम, ये मोहर के तौर पे यूज हुई है, दिलों पे, आंखों पे, कानों पे मोहर लगा दी। अब आप इसको बना दें नगीने के तौर पर, आप कहें कि अब इसे नगीना करके पढ़ो, ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे हर वर्ड को एक ही अंदाज में लिया है। और अगर दूसरे अंदाज में, अगर उस अंदाज में नहीं भी लिया तो उस अंदाज में सूट जरूर करना चाहिए। तो ये एक चीज दूसरी चीज को क्रैक कर रही है। ये आयत इसलिए बहुत सही। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मोहर का लफ्ज जहाँ जहाँ आएगा तो हमने इसको उनके वो आंसर में हम वो कर सकते हैं कि अल्लाह हाँ। ने, फिर हम ये कहें कि अल्लाह ने नगीना कर दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर। हाँ, अल्लाह तो माफ क्या नगीना कर दिया नापसंद कर। लोगों के दिलों और कानों पर, और उस पर नगीने लगा दिए थे?
वो कहेंगे नहीं सही नहीं बात तो नहीं, है। फिर कहेंगे फिर वहां पे अगर नगीना नहीं है, मोहर है, तो फिर यहाँ पे मोहर क्यों नहीं है? ठीक हाँ, है। यहाँ पर मोर समझ इसी आ तरीके से गई, यानी शियाओं ने कि ये जो जगह एक पर है। आयत, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा यानी कि ये मोहर का लफ्ज जहाँ जाएगा इसको बंदा हाईलाइट हम्म, करके रखे कि ये मेरे पास बिल्कुल। एक चीज यही का चीज जवाब आपको इस्लाम 360 की फिल्टर आपको सिखाएगा, आपको माहिर कर देगा इस्लाम में, मैं आपको बता रही हूँ, आपको माहिर कर देगा हर किसी का जवाब देने में। हर किसी का जवाब देने में आपके पास इतनी रेंज होगी बात करने की, आपके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी, आप कभी भी किसी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतरीन। ठीक है ना? है। इसी सही तरीके सही से शियाओं का सही। सवाल है, एक आयत है जिसको उन्होंने बनाया हुआ है अबनाना। अबनाना और अबनाइना, अबनाना और इना में सिर्फ जबर के उसके हमजा के ऊपर जबर और जेर है बस। और वो क्यों है? क्योंकि हम्म उससे पहले हालत जेरी आ रहा है, क्योंकि उससे पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है उसमें जबर की जगह जेर आ जाता है, मगर मतलब सेम है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो जो मुबाहिला आयत मुबाहिला वाला वाकया है, उसकी मैंने पूरी आप लोगों को, मैंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, जरूर देखिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक जो मांगेगा उसको। तो उसमें यह है हम्म कि सीरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियंस का एक वफ्द आया था डिस्कशन करने के लिए इस्लाम पर, और वो बहस कर रहा था, दिल में उनको था कि ये वही नबी है, मगर वो नहीं मानना चाह रहे थे मुंह पर। तो पूरा दिन बहस करते रहे, सुबह से दोपहर हो गई, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि उनसे कह दो कि तुम भी आ जाओ, और अपनी औरतों को और अपने बच्चों को ले आओ, और हम भी अपनी औरतों और अपने बच्चों को ले आते हैं, और हम भी आप आ जाते हैं, और मुबाहिला कर लेते हैं। मुबाहिला का मतलब होता है कि जो बंदा झूठा है उस पर खुदा की लानत। ठीक है। हम्म। तो ये सही। आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की। अब ये होता है कि हम अपने बच्चों को ले आते हैं, और तुम अपने बच्चों को ले आओ। अब यहाँ पे हम का मतलब ये नहीं कि मैं और तुम, हम का मतलब है कि यानी मैं और मेरे साथ और लोग। ठीक है। और तुम, यानी तुम के अंदर एक भी आ जाते हैं, एक से ज्यादा भी आ जाते हैं। अब उन्होंने क्या ड्रामा किया, यानी इस दीन में क्या कंफ्यूजन हो गई, और यहाँ तक कि सुन्नी तक इस बात को नहीं क्लियर कर पाते, आज तक सोच नहीं पाते इसकी, इन आयत में राज है। हम लोग क्या करते जाते हैं कि अपनाना वर्ड जो है ना, सबसे बड़ा मसला बना देते हैं बेटे। अपने बेटों को, हम अपने बेटों को ले आते हैं, हम अपने बेटे, हमारे बेटों को ले आते हैं, और तुम अपने बेटों को ले आओ। अब हमारे बेटों में वो कह देते हैं कि नबी हजरत सल्लम अपना अपने अपने हजरत अली को अपना बेटा बताया, और अपने उनकी बेटों को, अपने पोतों को भी अपनी नस्लों में लिया, कि भाई ये यहाँ से मेरी नस्ल निकलती है। क्योंकि वो लेकर आए थे हजरत अली, फातिमा, और उनके बच्चों को लेकर आए थे अपने साथ मुबाहिला करने में। वो हम्म। मुबाहिला हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग डर गए थे कि अगर मुबाहिला करेंगे, तो नबी से मुबाहिला करेंगे तो हमारे ऊपर जरूर आफत आएगी अगर हमने इस। लागत करेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नहीं मान रहे। अब वो ये नोट नहीं करे हम्म कि एक ही वर्ड है जिसके अंदर दो राज छुपे हुए हैं। एक तो ये है कि एक बंदे ने नहीं, एक से ज्यादा लोगों ने कसम खानी थी। ठीक है। हम्म क्योंकि हम है वर्ड, मैं तो नहीं है ना। तुम अपने बच्चों को ले आओ, मैं अपने बच्चों को ले आता हूँ, ये तो नहीं था। ये था कि हम अपने बच्चों को ले आते हैं। तो उसमें एक से ज्यादा मुसलमानों ने आगे ओथ लेनी थी। और वो एक से ज्यादा कौन हम्म थे मर्द कौन थे मुसलमान? एक हजरत अली और एक हजरत अकरम। तो हजरत अली इंडिविजुअली आए थे, एक बताते खुद एक मुसलमान मर्द के, वो बेटे के तौर पे नहीं आए थे। हम्म। और उनके बेटे जो थे वो हजरत अली के बेटों के लिए तौर पर, बच्चों के तौर पर आए थे। और अपनाना वर्ड जो है अरबी में का, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करें या उर्दू ट्रांसलेशन करें, तो अपनाना का वर्ड सिर्फ बेटे नहीं होता, बच्चे भी होता है, बेटे और बेटियां मिक्स। ठीक है। और हम्म। उन्होंने बेटों पे ले लिया, बहुत से ट्रांसलेटर्स ने बेटों पे ले लिया, मौलाना मौदूदी ने बेटों पे नहीं लिया, बच्चों पे लिया था। तो जब मैंने अरबी की मुख्तलिफ ट्रांसलेशन इसकी निकाली, तो पता चला हमारे बच्चे हमारे बेटे भी है, हमारे बच्चे भी है। तो फिर आप हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो वर्ड क्यों कर रहे हैं जो उनके साथ नहीं है? बाकायदा आयत आ गई कि तुम मुसलमानों में से किसी मर्द के बच्चे के बाप नहीं है मोहम्मद हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आखिरी नबी है। अल्लाह अल्लाह ताला ने बाकायदा एक आयत नाजिल कर दी, तो आपको ट्रांसलेशन एहतियात से करनी चाहिए। आप क्यों बेटा वर्ड हम्म। लगा रहे हैं उनके साथ? कि कंफ्यूजन क्लियर वो पैदा कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप हिस्ट्री की बात ले आते हैं कि हजरत अली को लेकर आए थे, और हजरत फातिमा को नोट नहीं करे। अब वो कहते हैं कि बीवी भी कोई नहीं आई थी हजरत वसल्लम की। तो बीवी का वर्ड नहीं था, औरतों का वर्ड था कि हम अपनी औरतों को ले आते हैं। अब औरतों में बीवी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो वो एक छोटा सा ग्रुप लाए, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मुबाहिला कंप्लीट होना ही नहीं है, उन्हें पीछे हट जाना है, उन्हें अंदाजा था। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा ग्रुप लाए डराने के लिए, और तैयार भी हो गए थे कि अगर वादा होता है तो हम अपनी तरफ से एक औरत भी ले आए हैं। एक औरत जो उनकी बीवी बनती है, यानी उनके घर की भी औरत भी बनती है हजरत अली की, और इनके घर की औरत भी बनती है, उनकी बेटी है। ठीक है। और बच्चे हजरत अली के बच्चे थे, और उनके अपने बच्चे, हजरत फातिमा उनकी बच्ची भी थी, और उनके घर की औरत भी थी। ठीक है ना, उनकी फैमिली की एक औरत भी हो गई। तो एक छोटा सा मुख्तसर सा ग्रुप लेकर आए, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा उन्हें अहले बैत बना दिया, कि वो एक चादर में लपेट कर आए थे हजरत अली को और उनके बच्चों को, और हजरत फातिमा साथ साथ चली चली आ रही थी। तो वो उन्होंने पूरा पहले बैच सिस्टम बना दिया उसको। अब अगर आप आयत में अपनाना को देखें, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक तो एक से ज्यादा लोगों का है, हम वर्ड है।
تو ایک سے زیادہ مردوں نے آنا تھا آگے مباہلہ کے لیے، تو دوسرا مرد کون تھا؟ حضرت علی تھے۔ پھر حضرت علی کے بچے حضرت علی کے بچوں کے طور پر آئے تھے، اور ان کے اپنے بچوں کے طور پہ حضرت فاطمہ۔ اب حضرت فاطمہ کے ساتھ دوسری عورتیں کیوں نہیں آئی، دوسرے بہن بچے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کے اس وقت بچے تھے نہیں، ایک بیٹا بعد میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ سے پہلے یعنی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور باقی ساری بیٹیوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت سن 631 کے وقت میں ان کی ساری بیٹیوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، صرف ایک حضرت فاطمہ رہ گئی تھی جو ان کے بعد 6 مہینے بعد ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو 6 مہینے زندہ رہا تھا، سنا ہے، تو وہ بھی بعد کی بات ہے۔ تو اس وقت میں ان کے پاس ایک ہی اولاد تھی۔ تو اب یہاں پہ بھی ورڈ کیا آ جاتا ہے ابنانا۔ ابنانا کب آپ جب آپ اس پہ فلٹر نکال کے اگر آپ ڈھونڈتے ہیں نا اس کے اوپر قرآن شریف کو، تو ابنانا ایک اور آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ اور ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی ہمیں جنگ میں ہم آ گئے اور اپنے بیوی بچوں سے دور کر دیے گئے۔ اب وہاں پہ بچوں کا ورڈ ہے، ہم اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے، یہاں پہ بیٹوں کا نہیں کہ ہم اپنے خالی بیٹوں سے دور کر دیے گئے، بیٹیوں سے دور نہیں کیے گئے۔ اب وہاں پہ اب نانا ورڈ ہے، اب نانا میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں لیا گیا ہے، اب یہاں پہ صرف بیٹے لگا دو، مگر وہاں پہ دونوں بچوں بیٹے بیٹیوں دونوں کا ذکر ہے۔ تو ایک آیت دوسری آیت کا باقاعدہ پروف ہے، تصدیق ہے۔ آپ بہت سی جگہوں پہ لوگوں کی کنفیوژنس کو اسی طریقے سے کلیئر کریں گے کہ اسی ورڈ کو آپ قرآن شریف میں ڈھونڈیں، اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو کہیں اور صحیح انداز میں باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے ایک آیت کو دوسری آیت کی تصدیق کے طور پہ ضرور دیا ہوا ہوگا۔